अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो अब हम लोग जो नॉवल पढ़ रहे थे जाल, जिसकी राइटर है हम लोग पास उमैमा मुकरिम, उसकी ये फाइनली लास्ट एपिसोड है। बहुत मज़े का नॉवल था और लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। और अब लास्ट एपिसोड में वही वाला सीन होगा जो मैं बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, जब हमारी हीरोइन को कोई धोखे से सुनसान जगह बुला लेता है। अब देखते हैं क्या होगा। और चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड को। अब्बास बहुत मुश्किल से संभला था। वो जमाल, याया और जोहेब मतलूबा अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने बताया था ये पुलिस केस है। जमाल और जोहेब इस जगह गए थे जहां यह हादसा पेश आया था। हादसा इतनी शदीद था कि इनकी 40 हड्डियां टूटी हैं। हरम मोइज़ कहता है हराम मगज़, पता नहीं क्या, हराम मगज़ पर गहरी चोट लगने के बायस इसी वक्त इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर के मुंह से अदा होते अल्फाज किसी पिघले शीशे की मानित कान में गिरे थे। अब्बास अपना जब्त खोने लगा था। आंखों से निकलते आंसू में रवानी आई थी। याया ने भी अपने आंसू जब्त करना चाहे पर नाकाम रहा। आपकी वाइफ क्या था 15 अच्छा, आपकी वाइफ 15 डेज प्रेग्नेंट भी थी और बच्चे की हालत ऐसी नहीं ऐसी नहीं कि देखी जा सके। डॉक्टर ने इस पर पूर्व जवान मर्द को बेतहाशा रोते देख अफसोस से कहा, ऐसे केसेस दिन में 10 आते थे। लोगों को इनके अपनों की मौत की खबर देना आसान हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद आज इन्हें बात मुकम्मल करने में बहुत तकलीफ हुई थी। अब्बास टेबल पर हाथ टिकाए बाजू को में चेहरा दिए नफ़ी में सर हिलाते आवाज़ से रोने लगा। याया के लिए मज़ीद हौसला देना मुश्किल हो गया था। आप बॉडी देख सकते हैं। कुछ ताकुफ़ के बाद डॉक्टर्स फिर से गोया हुए। वो डॉक्टर के हमरा इस कमरे की जानिब बढ़ने लगा जहाँ इसकी अजीज़ जान बीवी और फूल जैसी बच्ची थी। कमरे में दाखिल होते ही हवा में जैसे हवा में कमी हुई, इसे सांस लेना मुश्किल होने लगा। अपने मुंह भारी कदम उठाते वो बेड तक आया जिस पर लेटते वजूद पर सफ़ेद कपड़ा ढका था। आंसू हलक में उतारते हलक में शदीद तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन ये तकलीफ़ भी महसूस ही कहाँ हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदा होते किसी ने अगले लम्हे मौत की नवीद सुनाई हो और इसका ये ज़मीन पर आखिरी वक्त चल रहा हो। कहीं आंसू लरसते होंठों के अंदर नमकियात घोल रहे थे। बेतहाशा कांपते हाथों से आंखें मीचते अब्बास ने चादर खिसकाई। आंखें वापस खोली तो नजरें ठहर सी गई। पट्टियों में जकड़ा सा चेहरा का एक हिस्सा नीला हुआ था। बंद पलकों पर हल्का हल्का खून जमा था। वो बेखुदी में इन पलकों को छूने लगा। इसके होंठ आपस में सिले थे जैसे कभी खुले ही ना हो। वो इसकी बंद पलकों को छूने लगा। या मुंह पर हाथ रखे कमरे से फौरन निकल गया। ये सब नहीं देख सकता था। इसे घबराहट होने लगी थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी खुली आंखों से इश्क है मुझे। खुदारा एक बार खोल लो। बहते आंसू से वो वहीं इसके पास बैठकर इससे गुजारिश करने लगा। और हमें यहाँ पे पता चल गया कि शायद हमारा जो विलन है वो ये ना हो, क्योंकि अगर विलन होता तो अपनी ही वाइफ को तो ना मरवाता। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सोचती हो कि तुम्हारा नीला चेहरा हो गया है इसलिए तुम खूबसूरत नहीं लगोगी और मैं दूसरों को देखूंगा तो कसम ले लो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखूंगा। हल्का मुस्कुराते वो इसे मना रहा था जैसे वो अब तक सुबह की लड़ाई पर नाराज़ हो। मुझसे मोहब्बत है तो अल्लाह के वास्ते सिर्फ एक बार पुकार लो सुमेरा। अल्लाह की कसम अपनी जान तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। यकीन करो तुम्हें कभी दोबारा मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं सब छोड़ दूंगा, अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर खुदारा एक बार मुझे पुकार लो। इसके सीने पर सर रखे वो फूट फूट कर रो दिया कि शायद इसका हाथ हमेशा की तरह भी इसके सर पर आएगा और इसका सर सहलाएगा, पर ऐसा ना हुआ। होना था और ना हुआ। काफ़ी देर वो इसके सीने से लगे इसके बेजान टूटे वजूद को खुद में बीचते पुकारते रहा। इसके बेतहाशा रोने के बाद सुमेरा के जिस्म पर मौजूद कपड़ा गीला हो चुका था। इसके भी बेंचे की वजह से हल्का सा खून कपड़ों पर नुमाया हुआ। वो इस खून को छूने लगा। जब इसकी नज़र दूसरे बेड पर पड़ी, इस वजूद पर जैसे मज़ीद बोझ आन गिरा। नज़रें पथरा गई। वो इसकी गुड़िया थी, वो जरी थी। इसे अचानक अपने चेहरे पर गीले गीले चिकने हाथ, छोटे छोटे हाथों का नरम लम्स महसूस हुआ। इन थप्पड़ों की नरमाहट महसूस होने लगी। इसमें हिलने तक की
ہمت نہ رہی تھی، اپنے مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹتے وہ دوسرے بیڈ تک آیا۔ آج اس کے صبر کی آزمائش تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے چادر کھینچ لی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا۔ یایا جو کمرے سے باہر کھڑا تھا عباس کی چیخیں سنتے کمرے میں بھاگا۔ عباس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی بدترین حالت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی، خون چھلکانے کو تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ میری گڑیا نہیں ہے، خوف سے کپکپاتے آواز میں کہا۔ جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے اشارے کی سمت یایا نے دیکھا تو سختی سے آنکھیں مینچی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا شاید کچلی گئی تھی کہ اس کا جسم کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ دردناک ضبط نوچ لینے والی حالت تو انہوں نے بچوں کے کیس سے ملنے والے بچوں کی بھی دیکھی تھی، جو اس وقت عباس کی گڑیا زری کی تھی۔ یایا کی تھوڑی سی سے آنسو فرش پر ٹپکنے لگے۔ یہ وہی بچی تھی جسے وہ اپنی گود میں کھلاتا تھا۔ یہ میری زری نہیں ہے۔ وہ یایا کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگا۔ بہت مشکل سے صحیح پر عباس نے خود کو سنبھالا تھا۔ وقتی طور پر اپنی حالت پر کھڑے پتھر بٹھائے تھے، پر آنسوں پر اس کا زور نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ سب کو روتا دیکھ زین بھی رو رہا تھا۔ اس کا 2 نہیں 3 جانوں کا نقصان ہوا تھا، ایک اس کی بیوی، ایک بیٹی اور ایک دنیا میں آنے والی اولاد۔ نہ جانے وہ بیٹی ہوتی یا بیٹا، وہ تو اس خبر سے بھی ہی انجان تھا۔ شاید مرنے والی اس کی زندگی کی حسین عورت بھی انجان تھی۔ جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھاتے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے قدم نہیں چل رہا، جیسے ساری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو، اپنی زندگی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے چل رہا تھا۔ ایک تو جب بھی ناولز میں کسی کی بھی ایسے ڈیتھ ہوتی ہے تو مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ مجھے بیچارے عباس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ دونوں کو لحد میں اتارتے ایک بار پھر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ جمال، زہیب اور یایا ایک طرف کھڑے اس کے غم میں شریک تھے۔ تینوں کی آنکھیں نم تھیں۔ عباس کے قریب اس وقت اس کے گھر والے تھے۔ قبرستان سے لوٹنے کے بعد عباس تو منظر سے ہی ہٹ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ عباس کے اور سمیرہ کے گھر والے باقی انتظامات سنبھال رہے تھے۔ اپنی جوان بیٹی کی موت پر ماں کی حالت نڈھال ہو چکی تھی۔ پتہ چلا اس ڈرائیور کا؟ یایا نے آنکھوں سے نمی صاف کرتے زہیب اور جمال کی طرف رخ کیا۔ سر، وہ ڈرائیور بھی مر گیا ہے۔ زہیب نے نئی بات اس کے سامنے رکھی، جسے سنتے کچھ لمحے یایا سن ہو گیا۔ کچھ غلط تھا۔ اس کا دماغ بری طرح کھٹکتے کچھ بہت برا ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ سر، یہ حادثہ نہیں، قتل ہے، جمال نے بات واضح کی۔ پوری بات بتاؤ، ڈوبتے دل سے پوچھا۔ اگر سمیرہ کی موت کے پیچھے پولیس کی کوتاہی ہوتی تو یقیناً یہ بوجھ ان کے دلوں پر کبھی نہ اترتا۔ سر، جس ٹرک سے عباس کی بیوی اور بچی کو کچلا گیا ہے، اس کے ڈرائیور کو شوٹ کر دیا گیا ہے اور بظاہر یہ دکھایا گیا ہے کہ لوٹ مار میں مارا گیا۔ اس کے پاس سے اس کا موبائل سامان سب غائب تھا۔ زہیب نے تفصیل بتائی۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی حادثہ؟ سر، ٹرک کے نمبر میں 5832 تھا۔ ساری کڑیاں خود بخود مل گئی تھی۔ اب یہ بات وہ سب جان چکے تھے کہ یہ قتل ہے، اور قاتل وہی ہے جو اتنے دن سے انہیں گیم شروع ہونے کا آگاہ کر رہا تھا، جس کو وہ لوگ کسی مذاق سمجھے تھے۔ ڈرائیور کو قتل کیا گیا ہے سر، گولی ماری گئی ہے تاکہ بچنے کا سوال پیدا نہ ہو، اور اس کا موبائل اور سامان اس لیے لیا گیا ہے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ جس نے یہ سب کروایا ہے وہ ٹرک ڈرائیور یقیناً اس سے کانٹیکٹ میں تھا۔ اگر اس کا موبائل ہمارے ہاتھ آتا تو ہم اسے پکڑ لیتے۔ زہیب نے اپنا سر دباتے تفصیل سے آگاہ کیا۔ یایا کے دماغ ماؤ ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں جیسے سوچنے کی حصیں ختم ہو رہی تھی۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہی حالت زہیب کی بھی تھی۔ جمال کے چہرے پر بھی تھکن کے تاثرات تھے۔ اب یہ کون ہوگا ان جمال اور زہیب میں سے؟ زہیب میں سے کون ہوگا؟ دیکھتے ہیں۔ سب محتاط ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سارے کیس ری اوپن ہوئے تھے جن کے ادھورے ہونے پر شک تھا۔ ان سب کو شک رہبر فاؤنڈیشن کے کیس پر تھا جو انہوں نے 2 ماہ پہلے حل کیا تھا، جس میں غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو نوکری اور اچھی تنخواہ کی لالچ دیتے دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا تھا۔ بظاہر کثیر آمد دینے والا ایک واضح ذرائع تھا، لیکن اس بات سے سب انجان تھے کہ اس میں اتنے خفیہ طریقے سے اس قسم کے گھٹیا اور روح لرزا دینے والے کام ہوتے ہیں۔ یہ بھی صاف بات تھی کہ وہ کوئی پہلا یا آخری ذرائع نہیں تھا، بلکہ اس جیسے نہ جانے اور کتنے فاؤنڈیشن تھے جن میں یہ کام ہو رہا تھا۔ اس فاؤنڈیشن پر چھاپے کے دوران کچھ سیاسی ہستیاں منظر عام پر بھی آئی تھی، جن سے ایک بیک سپورٹ تھا۔ یقیناً اب وہ بدلہ لے رہی تھی، جو مزید سامنے آ کر اپنا نام خراب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی کیس میں پھنسی بدنامیاں جھیل رہی تھی، اس لیے اب چھپ کر کھیل رہی تھی۔
اس کیس میں عباس، زہیب، یحییٰ اور دوسرے نام شامل تھے۔ سب کے گھر پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ انتقام کی آگ میں مقابل اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اب ان کو چھوڑ کر ان کے گھر پر حملہ کر رہا تھا۔ عباس کی بیوی اور بچی کو مرے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ لوگ عباس سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ بیوی اور بیٹی کے غم میں جیسے وہ گھل چکا تھا۔ چند دن میں ہی وہ مضبوط جسامت کا بندہ کافی کمزور لگ رہا تھا، لیکن آج وہ پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ اس نے بنا غصہ چھپائے اس ٹرک ڈرائیور سے ملنے کا کہا تھا جس نے اس کی معصوم بچی اور بیوی کو بے رحموں کی طرح کچل دیا تھا۔ لیکن جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ڈرائیور بھی اسی روز مر چکا تھا اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھا پلانڈ قتل تھا، اس کے خون کی روانی مزید شدت پکڑ گئی تھی۔ وہ مارنے اور مرنے کے در پر تھا۔ یحییٰ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ زینب کے دن قریب تھے۔ اس پر کیس کی ٹینشن، وہ گھر میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ حرین کو ویسے ہی بی پی تھا اور زینب کو پریشان کرنا خطرناک تھا۔ حرین نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زینب کا کیس کچھ پیچیدہ ہے۔ البتہ سبھی کو اس نے سب بتا دیا تھا اور زینب کو بھی سختی سے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ سب انہی میں الجھے تھے کہ اقرار اجازت طلب کر کے اندر آیا۔ سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، یہ کوئی بچہ دے کر گیا ہے سر جمال کے لیے۔ وہ ایک خاکی لفافہ تھا۔ اور جمال کے لیے کیا ہے؟ لیکن ان سے کوئی تو ایسا ہے، بہت سسپینس والا ہے۔ چل دیکھتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عجیب سی وحشت ماحول میں طاری ہوئی تھی۔ جمال اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث اسے ایمرجنسی جانا پڑا تھا۔ لیٹر کھولا تو اندر سے ویسے ہی سرخ تحریر پر نکلی، تیر ایسا چلا آگ ایسی لگی، بندہ خاک ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ بظاہر مذاق اڑاتی اس تقریر میں جیسے نئی جان کی قربانی مانگی گئی ہو۔ عجیب سا سکوت چھایا تھا جسے عباس کی آواز نے توڑا۔ جمال کی وائف اور بچے، اپنی زندگی کا اثاثہ کھونے کے بعد وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور کھوئے، اس لیے جلدی سے کہا، وائف کے ساتھ جمال ہے اور اسے ہسپتال لے کر گیا ہے۔ آج ڈلیوری ہے اس کی بیوی کی۔ زہیب نے پریشانی سے کہا۔ اس کے دوسرے بچے کہاں ہیں؟ یحییٰ نے پریشانی سے کہا۔ دادی کے ساتھ ہوں گے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے عباس نے جواب دیا۔ سر چکرانے لگا تھا بری طرح۔ یحییٰ تیرے سے اس کے گھر کے باہر کھڑے پولیس اہلکاروں کو الرٹ کرنے لگا تیزی سے۔ وہاں سے مطمئن ہو کے وہ لوگ جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ زہیب، تم ایک کام کرو، چائلڈ ابیوزمنٹ کے کیس کی ڈیٹیلز نکال کر یوشا کو انفارم کرو۔ یہ سب کچھ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ رہبر کیس میں جمال انوالو نہیں تھا اور نویرہ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ گن میں گولیاں بھر کر وہ زہیب کو ہدایت دینے لگا جب چونک کر سر اٹھایا۔ اور زہیب، تم سے منسلک تو کوئی نہیں ہے نہ؟ اگر کوئی لڑکی یا کوئی گرل فرینڈ وغیرہ تو ابھی مت چھپاؤ، بعد میں اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ پہلے خط زہیب کے نام پر ہی آیا تھا۔ زہیب کے سامنے حملہ کا مسکراتا چہرہ لہرایا۔ وہ دل پر کئی پتھر بٹھا گیا۔ نو سر، پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے میرا۔ اس نے یحییٰ کو مطمئن کیا۔ عباس، تم جمال کے گھر پہنچو، میں مطمئن نہیں ہو پاؤں گا ایسے۔ دوسری ہدایت اس نے عباس کو کی اور ہسپتال کے لیے نکل آیا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ بھاگتے ہوئے اندر گیا۔ اس کو پولیس یونیفارم میں گن ہاتھ میں تھامے دیکھ کوئی آگے نہیں آیا۔ نرس سے پوچھتے وہ 2nd فلور پر گیا جہاں جمال اور اس کی بیوی تھے۔ راہداری اس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جمال پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں بچہ تھا اور اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ڈھلتے کندھوں سے وہ تھکے انداز میں آگے بڑھا۔ جمال، یحییٰ نے پکارا۔ سر آپ؟ جمال خوشی سے آگے آیا۔ سر، میری بیٹی ہوئی ہے۔ مسکرا کر جمال نے اپنی پیدا ہوئی بیٹی سامنے کی۔ یحییٰ بچی کو تھامتے مسکرایا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جوان۔ یحییٰ نے بچی کو ماتھا چومتے اسے مبارکباد دی۔ ایک بات سے وہ بچی کو تھامتے ہوئے تھا اور دوسرے سے نیچے سہارا دیے۔ اس کے سہارا دینے والے ہاتھ میں گن تھی جسے دیکھتے جمال چونکا۔ نرس کو بچہ واپس دیتے وہ یحییٰ کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یحییٰ سارے ضروری کیس چھوڑ کر یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر، آپ یہاں کیسے؟ اس نے سوال دہرایا۔ جمال، یحییٰ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا وہ ڈر جائے گا۔ سب ٹھیک ہے نا سر؟ پریشانی سے کہا۔ سب ٹھیک رہے گا، یحییٰ نے یقین دلایا۔ سر پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ جمال کو الجھن ہونے لگی۔ یحییٰ نے جیب سے نکال کر خط جمال کے سامنے کیا۔ پرچے پر لکھی تحریر جمال کی سانسیں روک گئی۔ یہ خط اس کے لیے آیا تھا، مطلب اس کی بیوی۔ اس نے مڑ کر خوف سے ہسپتال کے روم کے دروازے کو دیکھا۔ سر، آپ یہی ہیں نا؟ ڈوبتے دل سے پوچھا۔ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ ہاں، تم گھبراؤ۔ ابھی یحییٰ کا جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا جب وہ باہر کی جانب بھاگا۔ تمہارے گھر پر سب سیف ہے؟ یحییٰ اس کے پیچھے بھاگتے اسے روکنے لگا، جسے پھر اس کے نہ رکنے پر اپنی اس کی بیوی کا خیال کرتے واپس آ گیا اور نامناسب ہونے کے باوجود ڈاکٹر سے اجازت لے کر روم کے اندر بیٹھ گیا جہاں اس کی بیوی بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، اور دوسری جانب کا رخ کرتے دعاؤں پڑھنے لگا۔ وہ ہسپتال سے نکلا کسی ہوا کے جھونکے کے مانند لوگ اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
اس کی کہیں دوسری شادی اس نے تو نہیں کی ہوئی، اس نے بھی کی ہوئی ہوگی شاید. دیکھتے ہیں. وہ دوبارہ گرا بھی پر دوبارہ دوڑ کر پارک میں آیا. زندگی جیسے ہاتھوں سے نکل رہی تھی. اس کا پھولا نفس آنکھوں میں سرخیاں گل کر خطرناک تاثر پیش کر رہا تھا. باہر آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ تو کیب میں آیا تھا. سر تھامتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اس کی آوازیں کانوں میں سنتے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا. یکدم اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اتار کر ویل چیئر پر بٹھا رہا تھا. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس سے کچھ سمجھنے سے پہلے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اس میں سے موبائل اور پیسے نکال کر اس کی ماں کی گود میں رکھے. وہ آدمی غصے سے سامنے آیا پر جمال نے اسے دور دھکیلا اور اگلے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا. گاڑی کی سپیڈ بھی اتنی تیز تھی کہ کسی بھی لمحے وہ اپنے ارد گرد گاڑیوں کو کچل سکتا تھا. ماتھے پر سے ٹھنڈے پسینہ صاف کرتے وہ گھنٹوں کا راستہ پونے گھنٹے میں طے کر چکا تھا اور پھر اسے گاڑی روکنی پڑی. آگے روڈ پر حادثہ ہوا تھا. اللہ اکبر منہ سے اس نے شدت سے ادا کیا. آنکھوں کی نمی گالوں پر بہہ رہی. ایک منٹ, تو یہ جمال ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جمال کی 2 بیویاں تھیں نا, یہ تو مجھے پتا تھا ہے کہ وہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا ہوگا کرتے ہیں. آنکھوں میں نمی گالوں پر بہہ گئی. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھو چکا ہے. ایک بار پھر فون ملانے کی کوشش کی اور اس بار حیرت انگیز طور پر کال ریسیو کر لی گئی. معائشہ تڑپ کر پکارا, جمال. وہ روتی ہوئی چلائی تھی. جمال کی سانسیں تھمی تھی. میں بس پہنچ گیا ہوں, میں بس آ رہا ہوں. اتنی جلدی سے کہا. وہ اسے تو حوصلہ دے رہا تھا پر اس کے خود کے پاس اپنے لیے کوئی تسلی نہیں تھی. اس نے جلدی سے کہا. وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا پر اس کے پاس اپنے لیے کوئی تسلی نہیں تھی. اس کا حوصلہ سن کر دوسری طرف سے اس کی سسکیاں گونجی, بے بس سی سسکیاں, جیسے وہ اس کی تسلی کو یقین نہ کر سکی ہو, اور یا وہ جانتی ہو جیسے وہ جھوٹی تسلی دے رہا ہے. معائشہ, اس کی اپنی آواز رندی ہوئی تھی. ٹریفک کھلتے ہی گاڑیوں کے درمیان اس کی پھنسی گاڑیاں نکلی. اس نے سپیڈ واپس بڑھائی. معائشہ, مجھ سے بات کرتی رہو میری جان, میں بس پہنچ گیا ہوں. اس نے سنبھالنا چاہا معائشہ کو بھی اور اپنے دل کو بھی. جی مول. بے بسی سے روتے اس نے آگ کی شکل میں الفاظ ادا کیے اور وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی شدت سے, پر رونے کے باعث الفاظ منہ سے نکل نہیں پا رہے تھے. پھر اس کی چند سسکیاں اور سننے کے بعد فون کٹ گیا. اس نے غصے سے فون سیٹ پر پھینکا. بچا ہوا آدھا گھنٹہ کا راستہ بھی اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا. وہ بھاگتے ہوئے معائشہ کے فلیٹ کی جانب بھاگا, لیکن وہاں لوگوں کا رش دیکھتے اس کے قدم پل بھر کو ساکت ہوئے تھے. اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے ان کے درمیان سے گھستا اندر جانے لگا. وہ لوگوں نے پکڑا. اندر بری طرح آگ بھڑک رہی تھی, لیکن اندر سے کسی قسم کی چیخوں یا اللہ کی آواز نہیں آ رہی تھی, یا انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی. شاید اندر جو تھا وہ اپنی زندگی کھو چکا تھا. معائشہ, وہ بری طرح چیختے ان سے اپنا وجود چھڑوانے لگا. آنکھوں سے نکلتا گرم سیال چہرے بھگونے لگا. اس کو پکڑتے لڑکوں کے لیے اسے قابو کرنا مشکل تھا. معائشہ, تو مطلب وہ پھر ولن کون تھا؟ کون سا ہے جو ان سے غداری کر رہا ہے؟ اب بچہ زہیب تو بہت سویٹ سا تھا, مطلب, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. اندر لگی آگ میں جیسے اس کا اپنا وجود جھلس رہا تھا. اس کی اذیت ناک چیخیں جیسے اس کی نہیں اندر جلتے وجود کی تھی. لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ دیر میں فائر بریگیڈ کی گاڑی آ گئی. آگ پورے فلیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. آگ آدھی ہی بجھی تھی جب جمال اپنا آپ چھڑواتا اندر بھاگا. اس نے آگ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. کچھ آگے بڑھنے پر اس نے سامنے ہی کچن میں اس کا جلا ہوا وجود نظر آیا. زمین پر اس کا جسم کوئلے کی طرح کالا ہو کر مکمل جل چکا تھا. جمال کے قدم وہیں ساکت ہو گئے. گھٹنوں کے بل گرا وہ وہیں سے بیٹھتے اس کے جلے ہوئے وجود کو ساکت نظروں سے دیکھنے لگا. لوگ اندر آئے تھے. اس کے پیچھے اور جلی ہوئی معائشہ کو دیکھتے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا. گھر اتنی بری طرح اس آگ سے نہیں جلا تھا جتنی بری طرح معائشہ جلی تھی. اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی سلامت نہیں رہا تھا. معائشہ, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے. عورتوں کی جانب بڑھتا دیکھ وہ چیختا جو معائشہ کی جانب بڑھ رہی تھی. وہ جمال کی چیخ پر رک گئی. آگ بھی بجھ چکی تھی. بظاہر پر حادثہ لگنے والی در حقیقت لگائی گئی تھی. کمروں کے دروازے تک پہنچتی آگ نے صرف آدھے گھر کو متاثر کیا تھا, اور اسے جس کے لیے لگائی گئی تھی جمال کو اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی. وہ یقیناً موت سے پہلے اپنی موت کو سامنے دیکھ چکی تھی. وہ جب رو رہی تھی تو وہ بے بس تھی. وہ جان چکی تھی کہ جمال کے آنے سے پہلے وہ جا چکی ہوگی اور اپنی موت کے سامنے دیکھتے سسک رہی تھی. وہ اس آگ کے
دھکنے سے پہلے دیکھ چکی تھی کہ اس کا وجود اس کے لپیٹ میں آنے والا ہے۔ وہ جمال سے اس لیے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ وہ اسے تسلی پر اس لیے یقین نہیں کر رہی تھی کیونکہ حقیقت وہ اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس وقت اس کے سامنے تھا، فون اسی نے اٹھایا تھا۔ شاید وہ ان دونوں کو بے بس دیکھنا چاہتا تھا، ان کو بے بس دیکھتے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو عباس، یحییٰ نے عباس کو فون کیا۔ جی سر، وہاں سب ٹھیک ہے؟ یحییٰ نے اپنا برابر کاٹ میں لیٹی بچی کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر جمال کی بیٹی کو وہاں لٹا کر گئے تھے، گور مٹول سی سرخ سفید سو رہی تھی۔ یحییٰ کے ذہن میں عباس کی بچی گھوم گئی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ایسے ہی بالکل چھوٹی سی تھی، اس کے گود میں آئی تھی وہ۔ پھر کچھ دن پہلے وہ جنازے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں تھی، کفن میں لپٹی چھوٹی سی گڑیا۔ جی سر، یہاں سب ٹھیک ہے، وہاں سب خیریت؟ عباس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، نظر یحییٰ سے ہٹا دی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن یحییٰ اپنا ماتھا سہلاتا ٹھہر گیا۔ لیکن عباس کی فکر ہوئی۔ لیکن جمال کو میں نے جیسے ہی وہ کاغذ دیا وہ اپنی بیوی بچی کو میرے حوالے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یحییٰ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ کیوں؟ عباس کو بھی حیرت ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے روکنا چاہا پر وہ ایسے بھاگا جیسے یحییٰ پھر کہتے کہتے رک گیا، جیسے یہاں خطرہ اس کی بیوی کو نہیں کسی اور کو ہو۔ یحییٰ نے ناسمجھی سے کہا، ایسی حالت میں وہ تو اسے ہلنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ سر میں آپ کی بات کو مطلب نہیں سمجھا، جمال کا یوں بھاگنا کچھ مشکوک ہے؟ عباس خود جمال کے ایسے ریئیکشن پر سے پریشان ہوا۔ ہاں مشکوک تو ہے، میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ تحریر پڑھنے کے بعد اس کے تاثرات کیسے تھے؟ عباس نے پوچھا۔ تاثرات تو خطرناک حد تک خوف زدہ تھے، اور وہ تحریر پڑھتے ہی وہ بھاگا تھا، یعنی کوئی اور بھی اس کی زندگی میں اتنا اہم تھا جس کی جان اس سے بہت عزیز تھی۔ عباس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ہاں، یحییٰ نے اپنا خدشہ صحیح ہونے پر سر تھام گیا۔ وہ جو جب سے سوچ رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹریپ ہوئے تھے، ایک خطرناک جال میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ قابل ایک بار پھر ایک بازی کھیل گیا تھا، اور وہ بازی واقعی موت کی بازی تھی، اور ہر بار کی طرح بدقسمتی سے اس بار بھی وہ جیت جو رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک جانب الجھا کر وہ دوسری جانب جال بچھا گیا تھا۔ جمال کو فون کرتا ہوں، عباس نے پریشانی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مستقل اسے فون کر رہا ہوں، ریسیو نہیں ہو رہا، یحییٰ نے پریشانی سے کہا۔ ان سب کو جیسے معذور کر دیا گیا تھا، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں سے ہلنا مطلب اس پر مقابل پر ایک اور وار کا موقع دینا۔ یقیناً وہ یہاں بھی حملہ کرتا۔ سر آپ زہیب کو کہیں وہ جمال کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں جائے۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں ابھی کہتا ہوں۔ عباس کا فون کاٹ کر اس نے زہیب کو فون کیا، اسے سمجھا کر ہدایت دے کر وہ دعا کرنے لگا کہ اس کے تمام خدشات دور ہوں۔ ہیلو، زہیب کی کال دے کر یحییٰ نے فوراً کال اٹھائی۔ 1 گھنٹے بعد اس کی کال آئی تھی۔ جمال کی بیوی کو ہوش آ چکا تھا، اور وہ جمال کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ اس کے ساتھ ہی یحییٰ کو دیکھ کر عجیب سی الجھن اور پریشانی کا شکار تھے۔ مزید یحییٰ کے کمرے میں موجودگی سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کئی بار یحییٰ کو خود سے مخاطب کر کے جمال کا پوچھ چکی تھی، اور ساتھ یحییٰ کو کمرے سے جانے کا بھی بول چکی تھی، پر وہ جمال کا ضروری کام کہہ کر ٹال دیتا تھا، اور باہر جانے سے بھی صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ سر وہ یہ بازی بھی لے گئے؟ زہیب کی نام آواز فون سے ابھری۔ یحییٰ کا دل سکڑا۔ مطلب سر جمال کی 2 بیویاں تھیں؟ اس کی بات کچھ دیر کے لیے یحییٰ کے حواس معطل کر گئی۔ 2 بیویاں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی سر، 2 بیویاں۔ میں نے معلوم کیا ہے 2 سال پہلے کی تھی اس نے دوسری شادی، اور اس شادی کو خفیہ رکھا تھا، پر اس درندے سے نہ چھپ سکی، اور اس نے زہیب کہتے کہتے لبریز کیا۔ ہاں کیا کیا اس نے اس معصوم کے ساتھ؟ آ کر سختی سے میر سے یحییٰ کے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سر بظاہر فلیٹ کو آگ لگا کر حادثہ دکھایا ہے، لیکن لاش لڑکی کی لاش سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے الگ سے جلایا گیا ہے۔ اس کے جسم کا حصہ کوئلہ ہو چکا ہے۔ زہیب نے ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر یحییٰ کو صورتحال بتائی۔ اندر سے جمال کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سر اب آپ لوگوں کو وہاں سے پہرا ختم کر دینا چاہیے، وہ اپنا شکار کھیل گیا، زہیب نے افسوس سے کہا۔ یحییٰ نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر تھوڑی پر سے ٹپکنے لگے۔ بے بسی کی انتہا کیا ہوتی ہے، اسے آج پتہ لگ رہا تھا۔ جتنا بے بس وہ ہو گیا تھا، اس سے زیادہ بے بس کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ دماغ کچھ بھی سوچنے سے انکاری تھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی تمام حس مفلوج ہو چکی ہو۔ دل بری طرح خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں زینب کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی اتنی کوشش کے باوجود وہ ناکام ہو رہے تھے۔ پہلے عباس، پھر جمال، اب اگلی باری اس کی ہو سکتی تھی۔ اس سے عباس کی بیوی اور بیٹی کا مردہ وجود نہیں دیکھا گیا تھا۔ کجا کہ زینب شاہ کی موت کا تصور، یہ بات ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ زینب کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی پولیس مقابلے میں تو شہید ہو جاؤ۔ کانوں میں زینب کی پرانی بات گونجی تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا۔ کس کو بتاتا وہ اپنا خوف؟ کیسے بتاتا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ اللہ کرے میں واقعی شہید ہو جاؤں، اگر مجھ سے پہلے تمہارا جانا لکھا ہے۔ میں اس معاملے میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ زینب تم میرے جنازے پر رو لو، صرف موت کو تکلیف ہوگی جو ہونی ہے، تمہارے رونے کی پرواہ نہیں رہے گی، لیکن اگر تمہیں مجھ سے پہلے کچھ ہو گیا تو میں
تمہیں مجھ سے پہلے کچھ ہو گیا تو میں دوبارہ موت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. میں نہیں جانتا موت کی کیا تکلیف ہے، پر اس اذیت کو میرے وجود نہیں جھیل سکتا. وہ دل سے زینب سے مخاطب تھا. یقیناً ایک بار پھر وہ جیت گیا تھا اور دوسری بار یحییٰ کو خوفزدہ کر چکا تھا. وہ مقابل سے ڈر کر رو رہا تھا کہ اگر اس نے زینب کو کچھ کر دیا تو وہ کیا کرے گا. ان بچوں کی لاشوں کو دیکھتے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا زینب کا سوچ کر ہو رہی تھی. شاید یہاں بھی وہ خود غرض تھا. اللہ میری زینب بہت بھولی ہے، اس کو کچھ نہ ہونے دینا. وہ کمرے میں جمال کی بیوی کی موجودگی کو فراموش کیے سسک گیا اور کوئی راستہ باقی ہی نہیں تھا. انسان کی ایک ہی منزل ایک ہی راستہ ہے. مددگار بھی صرف وہی تو ہے تو وہ وسیلہ بناتا ہے. میں ہار گیا ہوں اللہ، میں ہار چکا ہوں، نہیں کر پا رہا کچھ. بے بس ہوں اور بے بسی ہی رہوں گا. میں نا اہل ہوں پر آپ کے بس میں سب ہے. میری زینب کو بچا لیں، میں اس کی موت کا غم نہیں جھیل سکتا. محبت کرتا ہوں اس سے اللہ. جمال کی بیوی اس کے رونے پر پریشان اس کی پشت کو گھورنے لگی. اس نے پکارنا چاہا، پوچھنا چاہا پر ہمت نہ ہوئی. دل جمال کے لیے ڈر رہا تھا، خدا نہ کرے جمال کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو. کہاں تو جمال اسے کسی تکلیف اور بیماری میں تنہا نہیں چھوڑتا تھا، اور اب جب وہ اس کی بچی کو دنیا میں لا چکی تھی تو وہ اتنی خوشی کے موقع پر غائب تھا. اس نے تو چہرہ دیکھنا تھا جمال کا، اس سے محبت بھرے جملے سننے تھے. جمال کے ساتھ اس کے سسرال اور میکے سے بھی کوئی نہیں تھا. اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی لیکن اس وقت جمال ساتھ تھا. اب تک وہ سب کو آ جانا چاہیے تھا. کہیں جمال کے ساتھ کچھ غلط. اس کی دل دہلا دینے والی سوچوں کو یحییٰ کی سسکیوں نے روکا. بھائی سنیں. جمال کی بیوی کی آواز پر یحییٰ کے دعاؤں میں ہلتے لب ساکت ہوئے. اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کیے اور کھڑا ہوا. جی. آواز بھاری ہو رہی تھی. جمال کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ اپنی پریشانی بتا رہی تھی. اس کی پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی. وہ جمال کے لیے پریشان تھی. یحییٰ نظریں جھکا گیا. ہر کوئی اپنے رشتے کے حوالے سے پریشان تھا. اب وہ کیا بتاتا اسے کہ جمال کیسے صحیح ہو سکتا ہے. ابھی وہ صرف جمال کا سوچ رہی تھی تو اس کا یہ حال تھا، اور جمال تو اس وقت اپنی دوسری محبوب بیوی کی میت دیکھ رہا تھا. جی وہ ٹھیک ہے. ہم بہت اہم کیس کے لیے اس کو ایمرجنسی جانا پڑا ہے. وہ جانا نہیں چاہتا تھا پر جانا پڑا. میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو گھر چھوڑ سکوں. یحییٰ نے اسے مطمئن کر کے ڈاکٹر کو وہیں بلایا. کسی بھی قسم کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا. جمال کی بیوی کو وہ نہ بچا سکا کیونکہ اس کے متعلق وہ جانتا نہیں تھا، لیکن اس بیوی کو تو اس نے اس کے سپرد کر گیا تھا. بے شک موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو مارنے سے بچانے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں، لیکن وسیلہ وہ نہیں بن سکتا تھا. ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرنے کے بعد باقی پیسے کلیئر کر کے اس نے جمال کی بیوی کو بحفاظت گھر چھوڑ کر گھر کے باہر سیکیورٹی سخت رکھی. جمال کی دوسری بیوی کے متعلق سن عباس کا دل ایک مرتبہ پھر سمیرہ کے لیے تڑپ گیا تھا. اب اس کا انتظار اس کی فکر کرنے والی کوئی نہیں تھی. گھر دیر سے آنے والی پر اسے ڈانٹنے والی، رونگ نمبر آنے پر شک کرنے والی کوئی نہیں تھی. ہمیں لگتا ہے کہ زہیب کو بھی اپنی بیوی کے بارے میں بتا دینا چاہیے. اس کو باہر جاتے یا گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھ ساتھ چلنے کے لیے رونے والی بیٹی نہیں تھی. اسے اپنے تھوک سے عباس کا منہ گندا کرنے والی وہ گڑیا اب نہیں تھی. حوصلہ کرو عباس. یہ لفظ کہتے ہوئے یحییٰ کو خود تکلیف ہوئی تھی. یہ الفاظ کہنا آسان تھا پر عمل کرنا مشکل. میں تنہا ہو گیا ہوں. اس کو مجھ سے بچھڑے چند دن ہوئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سالوں سے لاوارث ہوں. کوئی نہیں ہے میرا. میں بالکل تنہا ہو چکا ہوں. عباس نے آنسو صاف کرتے اپنی تکلیف بتائی. نہیں ہوتا حوصلہ. میں عورت نہیں ہوں پر مجھے رونا آتا ہے. جب وہ دونوں مجھے یاد آتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں سب کو اپنا غم بتاؤں. میں تنہا ہو چکا ہوں. بتاؤں سب کو کہ میری زندگی کی تمام خوشیاں نوچ گئی. کوئی میری زندگی کی تمام خوشیاں نوچ گیا. یحییٰ نے اسے خود میں بیچ لیا. ایک کھو دینے پر رو رہا تھا، دوسرا کھونے کے ڈر سے. یحییٰ تم یوشا کی مدد لو. مجھے یقین ہے وہ کچھ سوچ لے. یحییٰ سے الگ ہوتے عباس نے آنسو صاف کرتے کہا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میں بات کرتا ہوں. ہم کل ہی میٹنگ بٹھائیں گے. ابھی مجھے جمال تک پہنچنا ہے. یحییٰ نے آنسو صاف کرتے جلدی سے موبائل فون جیب سے نکالا. مجھے قبرستان جانا ہے. وہاں سے بھی ساتھ چلوں گا. عباس کے کہنے پر یحییٰ نے اس بات میں سر ہلایا. یوشے کا فون بند تھا. تم قبرستان جاؤ جب تک میں باقی معاملات دیکھ لوں، پھر جمال کے پاس جائیں گے. یحییٰ نے اس کا کندھا تھپک کر کہا. عباس آگے وہاں سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور یحییٰ جمال کے گھر کی طرف، تاکہ گھر والوں کو جمال کی طرف سے مطمئن کر سکے اور باقی ضروری احتیاطی باتیں بھی سمجھا سکیں. وہ لوگ جمال کے پاس گئے تھے. اسے سنبھالنا تھا جو کہ بہت مشکل تھا. معاشہ نے جس طرح اپنا رشتہ پوشیدہ رکھا تھا، اپنی پوشیدگی سے جمال نے اسے لحد میں اتارا تھا. وہ کئی خواب
بھی معاشہ کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفن کر دیے تھے. اس کو اپنے گھر والوں سے ملوانے کا خواب, اس کو اپنے بچوں اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ دیکھنے کا خواب, اس کو اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے دیکھنے کا خواب, اس کے ساتھ اپنا بڑھاپا دیکھنے کا خواب. اپنے دل سے میں محبت کی جگہ اس نے انتقام کو بھرا تھا. مطلب ہمارا ویلن یہ بھی نہیں ہے. کون ہے اس پہ تو مجھے زیادہ شک تھا. اس کے آنسو خشک ہوئے تھے. شاید وہ بعد میں بہنا چاہتے تھے. اب جب وہ اس کی قبر پر رونے کا ارادہ رکھتا تھا تو جب اس کے قاتل کو اسی طرح اذیتناک موت دے جس طرح اس ظالم نے معائشہ کو مارا تھا. سب نے اسی گھر جانے کا کہا تھا, لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ محبت بھرا سہارا پا کر اپنا غم دبا دے. رات یایا 3 بجے گھر پہنچا. تھکن اور رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. سر میں شدید درد تھا. دوپہر سے کچھ نہ کھانے کے باوجود بھوک کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یایا کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ روشن تھا, ساتھ ہی خالی بھی. اس کی دھڑکن تیز ہوئی. ایک نظر باتھ روم کے اندر جھانک کر وہ الٹے قدم واپس باہر نکلا. اس کے قدم تھمے. کچن کی لائٹ جلی دیکھ کر اندر کٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی. وہ سست قدموں سے کچن کے اندر آیا. سامنے ہی وہ لمبی اور ڈھیلی پاؤں تک آتی نائٹی پہنے چولہے پر کباب تل رہی تھی. آہٹ محسوس کر کے وہ پیچھے مڑی. ابھی بھی نہ آتے, ناراضگی سے کہتے وہ رخ واپس موڑ گئی. یایا آگے بڑھا اور اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسے احتیاط سے گلے لگا لیا. زینب اس کو الگ کرنے ہی لگی تھی, لیکن اس کے کندھے پر نمی محسوس کر کے ٹھٹکی. یایا زینب نے اسے الگ کرتے فکر مندی سے پکارا. جب یایا کی سسکی سنائی دی, اس کا دل کیا زینب کو اپنے وجود میں کہیں چھپا دے. یایا آپ رو رہے ہیں, میں نے مذاق میں کہا تھا. وہ فوراً اس کی پیٹھ سے ہلاتے یایا کو سمجھانے لگی. زینب کے لیے مزید کھڑا ہونا مشکل ہوا تو وہ لڑکھڑائی. یایا فوراً ہوش میں آتا الگ ہوا. زینب کے چہرے کو دیکھا جس پر اچانک تھکاوٹ تھی, سانس میں بھی پھولنے لگا تھا. اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا پورا وزن زینب پر چھوڑ گیا تھا. ادھر بیٹھو. کچن میں رکھی کرسی پر زینب کو بٹھا کر اس نے پین سے کباب نکالے جن کا رنگ جلا سا ہو گیا تھا. چلو. زینب کو اپنے ساتھ وہ ڈائننگ ٹیبل پر لایا اور کباب اس کے سامنے رکھتے بیٹھ گیا. کیوں رو رہے تھے؟ زینب نے پریشانی سے پوچھا. تم بہت قیمتی ہو میرے لیے زینب. مجھے ایسا لگتا ہے میری دھڑکن دل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری ہونے کی وجہ سے چلتی ہے. پتہ نہیں کب تم سے اتنی محبت ہو گئی. یایا اس کے پھولے ہاتھ تھامتے کر محبت سے بولا. زینب مسکرائی. تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جس چیز سے محبت جتنی بڑھ جاتی ہے اسے کھونے کا ڈر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. میں تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں. جب تمہیں زیادہ دیر دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ. وہ چاہ کر بھی اس کو صحیح بات نہیں بتا پا رہا تھا. اپنے ڈر کی وجہ. مت ڈرنے یایا, میں کہیں نہیں جا رہی, وعدہ. زینب اس قدر والہانہ محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی. آج کل وہ آئے دن روز اپنے اور یایا کے رشتے کا صدقہ دینے لگی تھی کہ کہیں اسے ہی نظر نہ لگ جائے. اپنی قسمت پر اسے ہر گزرے لمحے کو ساتھ رشک ہوتا تھا. جانتا ہوں, اللہ پر یقین ہے مجھے. وہ اس کی ہتھیلی چوم کر مسکرایا. یہ اتنی رات کو پھر بھوک لگ گئی بگڑ. زینب کی نم آنکھیں دیکھ کر اس نے موضوع تبدیل کیا. مجھے نہیں, عائشہ کو بھوک لگی تھی. زینب نے مسکراتے ہوئے بتایا. کون عائشہ؟ اچھمبے سے پوچھا. اس نام کا تو گھر میں کوئی فرد نہیں تھا. جواباً زینب نے یایا کو ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا. یایا کے ہونٹ گول ہوتے کھلے. او, نام بھی سوچ لیا؟ وہ مسکرایا. ہاں, آج ہی سوچا ہے. کیسا ہے؟ زور سے پوچھا. اتنا بڑا نام ہے, میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. بہت خوبصورت نام ہے. اللہ سیرت بھی ویسی ہی دے. یایا نے دل سے دعا کی. آمین. کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں, بھوک نہیں ہے. زینب کو جواب دیتے اس نے ماتھا مسلا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی. کہاں جا رہی ہو؟ زینب کو کھڑا ہوتا دیکھ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا. آتی ہوں. اسے رکنے کا اشارہ کر کے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی. 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی. 2 چپاتی مٹر کی سبزی تھی, ساتھ دودھ کا گلاس. زینب نے کباب کی پلیٹ درمیان میں رکھی اور کھانے کی طرف کا اشارہ کیا. مجھے بھوک نہیں ہے. گہری سانس لیتے کہا. پھر کھا لے ورنہ عائشہ کو برا لگے گا اکیلے کھاتے. ہنستے ہوئے وہ یایا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. کھانا کھانے کے بعد یایا نے دودھ پیا, پھر زینب کے ساتھ کمرے میں آ گیا. کہاں تو اس کی آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی اور اپنے بیڈ پر لیٹنے کے بعد آنکھیں بوجھل ہوتی بند ہو رہی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند پرسکون نیند سے ہو گیا تھا. زینب اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے سہلانے لگی. وہ اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور پریشانی سمجھ سکے. اس نے دودھ کے گلاس میں آدھی نیند کی گولی ملائی تھی. وہ جانتی تھی کچھ دن پہلے اس کے ساتھی کی بیوی اور بچی حادثے میں مارے گئے. وہ تب سے پریشان تھا. شاید اسی حادثے کو لے کر زینب کے لیے خوفزدہ تھا. محبت سے اس کے سر کو سہلاتے وہ اس کے قریب لیٹ گئی. نائٹ بلب میں وہ اس کے بیدار چہرے کو چھونے لگی. جتنا صاف اس کا چہرہ تھا اس سے کہیں زیادہ صاف اس کا دل تھا. وہ اس سے محبت کرتا تھا, اسے کھونے سے ڈرتا تھا. کتنا سرشاری کا احساس تھا جو اس کے وجود کی ساری تھکان اتار گیا
گیا تھا. یحییٰ کا چہرہ بالکل بھی پرسکون تھا. شاید ذہنی اور جسمانی تھکن کے باعث آدھی نیند کی گولی نے بھی اچھا اثر دکھایا تھا. اپنی ہی نظر لگ جانے کے خوف سے زینب اس پر صورتیں پڑھ کر پھونکنے لگی اور خود بھی اس کے پہلو میں پرسکون نیند سو گئی. پلیز یا اللہ اس کا اینڈ اچھا ہو. اگر اینڈ برا ہوا تو قسم سے میں تو بہت بڑی پھر رو پڑوں گی. اس کا اینڈ اچھا ہو, بس ہمارے ہیرو یا ہیروئن کو کچھ ہو نہ جائے. اگلے دن یحییٰ کی آنکھ صبح 8 بجے کھلی. اٹھنے لگا تو زینب کا ہاتھ اٹھنے لگا تو زینب کا ہاتھ سر میں محسوس ہوا. اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ کروٹ پر اس کے برابر میں لیٹی تھی. شاید رات اس کا سر سہلاتے ہوئے سوئی تھی. یحییٰ نے اس کا ہاتھ سر سے ہٹایا اور بنا آواز کے یونیفارم لے کر واش روم میں بند ہو گیا. جب وہ واپس آیا زینب تب بھی گہری نیند میں تھی. اس پر دعا پڑھ کر پھونک ماری, پھر ماتھے پر بوسہ دے کر الارم بند کیا جو 5 منٹ بعد بجنے ہی والا تھا, اور کمرے کے پردے گرا کر اندھیرا کر کے کمرے سے نکل گیا. پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس نے ساری فائلز صہیب سے منگوا لی. وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جمال وہاں موجود تھا. اس کی حالت بکھری ہوئی تھی. آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات جاگا ہے اور رات تمام وقفے سے روتا رہا ہے. یحییٰ نے اسے آرام کا کہنا چاہا پر نہ کہہ سکا. وہ چاروں ایک بار پھر تیزی سے اس میٹنگ میں مصروف تھے. تم نے یوشا کو مطلع کیا تھا؟ یحییٰ اچانک صہیب کی طرف متوجہ ہوا. نو سر, سوری سر, وہ میں ساری فائلز نکال رہا تھا. اتنے میں آپ کا فون آ گیا اور میں جمال کے پاس چلا گیا. شرمندگی سے وضاحت دی. یحییٰ بنا کوئی جواب دیے یوشا کو فون ملانے لگا. ہیلو. نیند میں ڈوبی بھوجل آواز اسپیکر سے ابھری. ہیلو یوشے. ہاں بولو یحییٰ, جمائی روکتے پوچھا. تم سو رہے تھے؟ ظاہر ہے صبح کے 11 بجے انسان سوتا ہے. اتنے دن بعد چھٹی نصیب ہوئی ہے, اس پر بھی سونے نہیں دے رہے. یوشے نے طنز کیا. شاید مقابل کی غیرت جاگے اور وہ فون بند کر دے. آج بھی سمجھو تمہاری چھٹی نہیں. تم پلیز جلدی پولیس اسٹیشن پہنچو. یحییٰ نے سنجیدگی سے کہا. اوکے 2 بجے تک. نہیں, ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچو, بہت ضروری کام ہے. مجھے تمہاری ضرورت ہے بہت. یحییٰ کی پریشان آواز سن کر یوشے سنجیدہ ہوا. زینب ٹھیک ہے؟ فوراً پوچھا. سمجھو اسی کی زندگی بچانے کے لیے تمہاری مدد چاہیے. پلیز آ جاؤ, اس کی اور نویرا بھابھی کی جان کو خطرہ ہے. یوشے کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑی. مطلب سب بتاتا ہوں, تم جلدی آؤ یار, اور پلیز نویرا بھابھی سے کہنا باہر نہ نکلیں. لیکن آج وہ اپنی امی کے پاس جائے گی. یوشے نے پریشانی سے کہا. منع کر دو. یحییٰ فوراً کہا. نہیں, اس کو پتہ چلا ہے کل اس کی ماما UK جا رہی ہیں صبح. اس کا آج جانا لازم ہے. پر ڈونٹ وری, میں دیکھ لوں گا. میں پہچانتا ہوں, پریشان مت ہو. میں پہنچتا ہوں, پریشان مت ہو. یوشے نے کہتے ساتھ فون کاٹا اور گہری سانس لی. پھر فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا. ہیلو مسعود, تم زیب اور غفار 15 منٹ میں گھر پہنچو میرے اسلحے اور یونیفارم میں. آگے سے جواب سن کر یوشے نے فون رکھا اور کپڑے نکالنے لگا. وہ نویرا کو خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا, نہ ہی نویرا کو اس کی ماں سے ملنے سے منع کر سکتا تھا, کیونکہ وہ کل جا رہی تھی اور آج کا وہ نویرا سے وعدہ کر چکا تھا. اس نے ساتھ چلنے کا کہا تھا پر نویرا نے منع کر دیا تھا کہ پہلے ایک بار خود منائے گی. پہلے ہی نشا نے یوشے کی بہت بےعزتی کی تھی. اس نے اپنے بہترین جوان نویرا کی حفاظت کے لیے بلائے تھے. باقی وہ اسے اللہ کے سپرد کر کے گھر سے باہر نکلا تھا. اب اسے زینب کی فکر تھی. یوشا کے اب یہیں پہ تو نہیں ان کو وہ پتہ چلے گا. کچھ ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ ایسا ہی تھا نا سٹارٹ میں جب یوشے بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یوشے کے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد یحییٰ اور باقی سب نے ایک چیز یوشے کے سامنے کھول کر رکھی تھی. وہ اسی دوران مکمل خاموش رہا. ایک ضروری کال کرنی ہے, پھر بات جاری کرتے ہیں. یوشے معذرت کرتا میسج پڑھتے باہر نکلا. 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور وہ کیس واپس پڑھنے لگا جو اس نے کچھ وقت پہلے باریک بینی سے اسٹڈی کیا تھا, اور اسے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا کہ وہ کیس اتنا ہی حل ہوا تھا جتنا انہوں نے کیا تھا. یعنی نااہلی کی حد تھی. اسے یحییٰ سے اتنی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی. اس نے گہرا سانس لیا اور منہ پر ہاتھ پھیرتے غصے پر قابو کیا. اس کی ٹیم پر اب پوری تھی, یہ جاننے کے باوجود کہ اس میں سے ایک مخالف گینگ سے تعلق رکھتا ہے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر مسعود کو فون کیا اور یحییٰ کے گھر پر 3 خاص آدمیوں کو گارڈ کی حیثیت سے بھیجا. جن کو اس نے گارڈ کی حیثیت سے بھیجا تھا وہ اس کی ٹیم کے ماہر بندے تھے. وہ بے فکر تھا, اس کی ٹیم اور یحییٰ کی ٹیم کی طرح نہیں تھے. وہ جانتا تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں اس مجرم کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی. وہ زینب اور نویرا کی سیکیورٹی کے لیے اپنی بہترین ٹیم کو لگا چکا تھا. وہ لوگ کیس ہی ڈسکس کر رہے تھے. ڈسکس تو یحییٰ کی ٹیم کر رہی تھی. یوشے بالکل خاموش ان کو سن رہا تھا. اس نے جو کرنا تھا وہ کر رہا تھا, اور وہ جو کر رہا تھا وہ ان سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا. دروازے پر دستک ہونے پر سب متوجہ ہوئے. دروازے پر اقرار کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا. وہ سب چونکے تھے. کل ہی تو جمال والا حادثہ ہوا تھا اور مقابل ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا داؤ لگا رہا تھا. اس بار یوشے نے وہ خاکی لفافہ چاک کیا. چاقو کی نوک پر ان اٹکی ہے میرے محبوب کی جان. ایک کاش مرنے کے بعد بھی اسے
رہے میری محبت پر مان۔ یوشا نے کاغذ کو مڑوڑ کر ڈسٹ بن میں اچھالا۔ یہ کس کے لیے آیا ہوگا؟ وہ پانچوں اس جال کا سرا تلاش کر رہے تھے، لیکن سوائے بربادی اور روز نے انتقام کے کچھ نہیں ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہی ہونے والا ہے۔ ابھی یوشا نے کچھ بولنا ہی کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جب ٹیبل پر رکھا یایا کا فون بجا۔ اسکرین پر زینب کا نام چمکا رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ اس نے زینب کا فون کر دیا۔ فون کاٹنے کے 2 سیکنڈ بعد پھر فون بجنے لگا۔ کچھ سوچتے اس نے فون اٹھا لیا۔ زینب کا نام سبھی دیکھ چکے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ میں بعد میں بات کروں گا، ابھی ضروری میٹنگ میں ہوں، کہتے ساتھ ہی فون کاٹ کر دیا۔ فون ٹیبل پر رکھنے سے پہلے واپس بجنے لگا۔ اس نے فون کاٹا، پھر ماتھا سے ہلاتے فون بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر زینب کا میسج آیا۔ مجھے یہاں بلا کر دھوپ میں کھڑا کر آپ خود میٹنگ میں بیٹھے ہیں؟ ساتھ غصے والا ایموجی تھا۔ وہ میسج پڑھتے یایا کا دماغ سن ہوا۔ کچھ لمحے موبائل کی اسکرین کو گھورتے رہنے کے بعد اس نے زینب کو کال بیک کی۔ کیا مذاق ہے یہ؟ غصے سے پوچھا۔ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا مذاق ہے یہ؟ دوسری طرف سے بھی غصے میں جواب آیا، زینب یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ چاروں بیٹھے پریشانی سے یایا کو دیکھ رہے تھے۔ یوشا کے ماتھے پر بھی یکدم بل پڑے تھے۔ زینب واقعی ہمیشہ غلط وقت پر غلط کام کرتی تھی، آج وہ مذاق کر رہی تھی بنا سوچے سمجھے۔ یہ صرف یوشا کا سوچ تھی۔ میں پہنچ چکی ہوں یایا، آپ کہاں ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، پر جہاں وہ کھڑی تھی وہاں دور دور تک آبادی بھی نہیں تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس کی اجازت سے تم گھر سے باہر نکلی ہو؟ گارڈز نے تمہیں باہر نکلنے کیسے دیا؟ غصے سے چیختے اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اب کہ یوشا بھی سیدھا ہوا۔ یایا، اس کی آواز ایک دم نم ہوئی۔ 9 مہینے ہونے کو آئے تھے، اس نے صرف یایا کی محبت اور خیال دیکھا تھا۔ غصہ تو زینب کی شکل دیکھتے ہی وہ بھول جاتا تھا، اور آج ایک دم اتنا غصہ، اوپر سے بنا غلطی کے۔ مزید حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے اور رونے لگی تھی۔ کیا یہ دماغ خراب ہے کیا تمہارا، جو ایک بار بولی بات کو سمجھ نہیں آتی؟ منع کیا تھا نا گھر سے میرے بنا مت نکلنا، غلطی میری ہے، سیدھا تمہاری ٹانگیں توڑنی چاہیے تھی، اور آج گھر آ کر میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا۔ غصے اور دھاڑ سے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے در پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سامنے یوشا اور ان تینوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یایا، ایک بار پھر روتی ہوئی آواز ہوئی۔ کیب یا رکشہ لو اور فوراً گھر پہنچو، حکم دیا۔ کیسے جاؤں؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جس کیب میں آئی تھی وہ بھی چلی گئی۔ روتے ہوئے تفصیل بتائی۔ یایا نے گہری سانس لی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل کیا تھا کہ زینب کی ٹانگیں سچ میں توڑ دے۔ ایسی جگہ آئی تھی کیوں تھی؟ سب سے پوچھا۔ کتنی بار بتاؤں، آپ نے ہی تو بلایا تھا، ورنہ مجھے اتنی دھوپ میں باہر نکلنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے سے تو زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پر شاید آپ کو بھولنے کی بیماری ہے۔ موقع ملتے ہی اپنا غصہ نکالا، جبکہ اس کی بات پر غور کرتے یایا کی دھڑکن رکی تھی۔ میں نے کب بلایا؟ کسی خوف سے اس کی آواز لڑکھڑائی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی تو آپ کا فون آیا تھا کہ 3 بجے تک اس جگہ پہنچ جاؤ، پھر وہاں سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آج ارجنٹ بلایا ہے انہوں نے۔ میرا فون آیا تھا؟ اس کے دل نے دعا کی زینب ابھی کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، وہ اسے معاف کر دے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ مذاق آپ کر رہے ہیں یایا میرے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے لینے آئی ہیں، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور گرمی سے سر میں شدت شروع ہو چکا ہے۔ غصے سے کہا۔ کہاں ہو؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ کھڑا ہوا، لیکن خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ زینب کو کھو دینے کا خوف ہی جان لیوا تھا۔ یوشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ زینب میری بات سنو۔ بھائی آپ بھی وہاں ہیں؟ زینب میری بات سنو، جلدی بتاؤ ابھی کہاں ہو؟ مجھے نہیں پتا بھائی، بس یہ جگہ بہت عجیب اور سنسان ہے۔ اب کہ یوشا کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ آس پاس کوئی گھر یا دکان ہے؟ نہیں بھائی۔ ہوا کیا ہے؟ یایا نہیں آ رہا ہے کیا؟ پریشانی سے پوچھا۔ آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، جلدی سے واٹس ایپ آن کر کے اپنی لوکیشن بھیجو، میرا نیٹ پیکج نہیں ہے۔ یوشا کا ہاتھ اپنے بالوں میں گیا، اب اس کی حالت بھی یایا جیسی ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے فون کی لوکیشن آن کرو۔ اوکے کر دی۔ 2 سیکنڈ بعد زینب کی آواز ابھری۔ زینو گڑیا، میری بات سنو، دیکھو آس پاس یا تھوڑا دور اگر کوئی گھر نظر آ رہا ہو تو وہاں چلی جاؤ، میں اور یایا بس آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ نہیں چلا جائے گا، اور یہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے، میں درخت کے نیچے کھڑی ہوں، بس جلدی سے۔ کال کٹ ہونے کی وجہ سے بات بھی درمیان میں رہ گئی۔ یوشا نے زینب کی لوکیشن ٹریس کی۔ لوکیشن یہاں سے 1.25 گھنٹے اس کے فاصلے پر تھی۔ یایا، اس کی نظر یایا پر پڑی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے زینب کو ٹریپ کر لیا۔ یوشا، میری زینب۔ یوشا کی طرف دیکھتے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ ایک یہی خوف تو تھا جس کی بدولت وہ 4 دن سے سویا نہیں تھا، اب وہ خوف جیسے اس کی جان نکال رہا تھا۔ جمال گاڑیاں نکالو۔ یوشا نے سامنے کھڑے انسپیکٹر کو حکم دیا، جو یایا کو روتا دیکھ ساکت کھڑا تھا۔ یایا ادھر دیکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر اس طرح کرو گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ وہ وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہے، چلو۔ اپنے آنسوں پر ضبط کرتے حوصلہ دیا، جبکہ خود دل بھی کسی انہونی کے تحت بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ چاروں پولیس اسٹیشن سے باہر بھاگے۔ جب گاڑیوں تک پہنچے تو اس سے پہلے ہی جمال کے الفاظ ہی نے رہی سے ہی ہمت توڑ دی۔ سر، ساری گاڑیوں کے ٹائر بسٹ ہیں اور پیٹرول کا پائپ بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ جمال کے کہنے پر وہ جو باہر نکل رہے تھے گھٹنوں کے بل وہیں پر گر گیا۔ وہ لوگ زینب کو
ٹریپ کر چکے ہیں یا اللہ. وہ باہر بیٹھا ہچکیوں سے رونے لگا. اس وقت اس نے اس سے اپنے سے جڑی دوسری جان کی فکر بھی نہیں تھی. فکر تھی تو صرف ایک ذات کی, وہ زینب تھی. اس کا دل تڑپا کہ وہ ابھی اس کے سامنے آئے اور کہے کہ کیسا لگا زینب شاہ کا مذاق. شاہ ہوں میں شاہ, زینب شاہ, ایسا مذاق کرتی ہوں کہ سامنے والے کی جان نکال دوں. پر یہ مذاق نہیں تھا. یوشے کی آنکھوں سے بھی آنسو بھرے تھے. آخر اس کی جان بھی تو زینب میں بستی تھی. پولیس اسٹیشن کے اندر جاتے اور اندر کے لوگ سمجھ جمع ہوئے ان جوان اور مضبوط پولیس والوں کو روتے دیکھ رہے تھے. کچھ دن پہلے ہی جن کے نام کی چرچا میڈیا میں گونج رہی تھی. جمال اندر اور سے پیون کی بائک کی چابی لا کر دو. زہیب نے لب بیچ کر کہا. کیوں؟ ہوش میں آتے یایا سے نظریں ہٹا کر پوچھا. سر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, نا امید ہو کر رو رہے ہیں. اگر ایسے ہی روتے رہے تو میڈم کو کھو کر ساری عمر روتے رہیں گے. میں نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے, چابی لا کر دو جلدی. جمال کچھ لمحے زہیب کو دیکھنے کے بعد اندر بھاگا اور چابی لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. وہ چابی لیتے ہی پولیس اسٹیشن سے تھوڑا دور چاٹ والے کے ٹھیلے کی طرف بھاگا جہاں پیون اپنی بائک کھڑی کرتا تھا. جمال اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا گھورنے لگا. یہ جمال, لیکن جمال اپنی بیوی بھی کھو چکا ہے نا, تو کیا کون ہوگا ایسا جو ان میں ولن ہوگا؟ مجھے شک جمال پہ جاتا ہے زیادہ, پر پتہ نہیں. یایا اٹھو ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں. یوشا غصے سے چیخا. اس کی آواز پر یایا نے نظر اٹھا کر یوشا کو دیکھا. یایا کی آنکھیں رونے کی بدولت سرخ ہو رہی تھی. زینب کا فون مسلسل ٹرائی کرتے اسے ایک ہی جواب مل رہا تھا کہ نمبر مصروف ہے. زینب, یایا کے منہ سے ہی الفاظ نکلا. اس کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ پر بھروسہ رکھو. کہتے ساتھ ہی وہ سامنے سے آتی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا. گاڑی سے رکتے ہی اندر کے آدمی کو نکالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. یایا بھی گاڑی میں بیٹھا. گاڑی کا مالک ان پر چلا رہا تھا. وہ اسے نظر انداز کیے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرتے بھگا چکے تھے. فرنٹ سیٹ پر بیٹھا یایا ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے زینب کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ نا امید ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا جن لوگوں نے یہ جال بچھایا ہے وہ ان کی ہر کوشش کو ناکام کر رہے تھے. زینب کی لوکیشن پولیس اسٹیشن سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی. پہلے تو پونے گھنٹے کی مسافت پر تھی. چلو, یوشا جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا وہ چلا رہا تھا. مطلب حد ہو گئی. یہ کیسا مذاق ہے؟ خود نے کال کی تھی اور خود فون پر بات کی اور اب مکر ایسے رہے ہیں جیسے وہ آواز ان کی نہیں تھی. زینب نے چڑچڑاتے ہوئے چلنا شروع کیا. وہ گھر سے 12:30 بجے کی قریب نکلی تھی اور اب 3 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا. پہلے 2.5 گھنٹے کا سفر, اس پر دھوپ کی تیزی. ویسے تو موسم اچھا رہتا ہے. شاید آج پتہ چل گیا ہے کہ زینب شاہ باہر کھڑی ہے, اس لیے سورج پکنک پر نکل آیا ہے. دوپٹے سے پسینہ پہنچتے وہ اپنے بھاری قدم آہستہ سے آگے بڑھانے لگی. ساتھ موبائل ہوا میں لہرانے لگی کہ سگنل آ جائے. گاڑی لوکیشن پر رکی. یایا اور یوشا تیزی سے گاڑی سے اترے. ادھر ادھر دیکھا. بھاگتے ہوئے آگے کی جانب بھاگے. کچھ دور ہی ان کے قدم ساکت ہو گئے تھے. زمین پر زینب کا وجود ساکت پڑا تھا. ہاتھوں پر بھی خون تھا اور چہرے پر بھی. پیٹ کے درمیان سے نکلتا خون تیزی سے زمین کو رنگتے مٹی میں جذب ہو رہا تھا. زینب! یایا کے حلق سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی اور وہ بھاگتا ہوا زینب کے قریب گیا. اس کے گال تھپکتے سے پلیز زینب زندہ ہو, تھپکتے سے پکارنے لگا. یوشا بھی زینب کے قریب بیٹھے اس کی نبض ٹٹولنے لگا. یوشا کے ہاتھ میں بری طرح کانپ رہے تھے. دماغ ماؤ ہو چکا تھا. چھوڑو اسے یایا. یایا کو اسے تھامتے روتے دیکھ یوشا چلایا. پھر اپنی قمیض اتار کر زینب کے پیٹ پر باندھنے لگا کہ کسی طرح خون رک جائے. شرٹ باندھنے کے بعد اس نے زینب کے وجود کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا. اتنے میں یایا بھی ہوش سنبھالتے گاڑی میں بیٹھا. مقابل نے جگہ چن کر رکھی تھی جہاں سے ہسپتال بھی کافی دور تھا. وہ گاڑی موڑتے گاڑی کی رفتار مکمل بڑھا گیا. یایا جلدی وہاں سے قریب کوئی ہسپتال کو گوگل کرنے لگا. زینب کی نبض آہستہ سے چل رہی تھی. امید باقی تھی. پونے گھنٹے کی مسافت پر ہسپتال تھا. وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچے تھے. زینب کو ہسپتال کے اندر لے جاتے ایمرجنسی میں لے گئے تھے جو کہ پولیس کیس تھا اور پولیس خود ساتھ تھی. یوشا جس نے اپنی پہچان کبھی سامنے نہیں کی تھی اپنا ID کارڈ ڈاکٹر کے سامنے کرتے ڈاکٹر کو جلدی علاج شروع کرنے کا کہا تھا. یایا سب کو انفارم کر رہا تھا کہ ماں باپ کی دعاؤں کیا پتہ نصیب کا راستہ بدل جائے. زینب کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا لیکن یوشا ساتھ تھا اس لیے زیادہ مشکل نہ ہوئی. یایا روم کے باہر بیٹھا للستے وجود سے آنکھیں نیچے دعائیں مانگ رہا تھا. جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سبھی تھا جو پتہ چلتے ہی ریش ڈرائیو کرتے یہاں پہنچا تھا. اس کی آنکھیں بھی نم تھی. ایک ساتھ کتنی جانیں خطرے میں تھی. بیٹی جیسی بہو, پوتا پوتی اور خود بیٹا. یقینی تھا کہ اگر زینب کو کچھ ہوتا تو یایا بھی میں بھی کچھ نہ بچتا. پاپا! وہ سبھی کے سینے سے لگا ہچکیوں سے رونے لگا. سبھی نے اپنے
اسے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں سمیٹنا چاہا پر وہ مزید بکھرتا چلا گیا۔ زینب کو روم میں گئے 20 منٹ ہو چکے تھے اور اب تک اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر اور گزری تو احد بھی وہاں موجود تھا۔ خوف سے آج احد حیدر کی سانسیں بھی تھمی ہوئی تھی۔ زینب کی طبیعت سے حرین اور منیزہ کو فی الحال آگاہ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی انہیں سنبھالنے کی۔ ابھی خود کے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب عباس، صہیب اور جمال بھی وہاں پہنچے تھے۔ بدقسمتی سے صہیب کی بائک کا پیٹرول ختم ہونے کے باعث وہ زینب تک پہنچ نہ سکا تھا، جس کا افسوس ان تینوں کو تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ 10 منٹ بعد روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹا چھوٹا سا وجود تھا۔ وہ یایا کا بچہ تھا۔ وہ ڈوبتے دل سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹی تھی، ڈاکٹر نے بتانے کے لیے آسان الفاظ چنے تھی پر یایا کو اپنا دل ساکت محسوس ہوا۔ اس نے اس ننھے وجود کو تھام تو لیا تھا پر اس کے ساتھ بینچ پر گرا تھا۔ سب اس کے قریب ہوئے تھے۔ بند آنکھیں موٹا سا وجود ننھی گول مٹول سی گڑیا کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ سو رہی تھی، اور یہی تو تھا اس کا نصیب میں اس کی روح کے سامنے جنت کھول دی گئی تھی۔ اسے دنیا جیسی خوفناک اور فریبی سفر سے بچا لیا گیا تھا۔ آشا اس چھوٹے سے وجود کو خود میں سمیٹتے سے سختی سے بیچتے، لیکن اس کے تو ٹوینس تھے نا، اللہ کا دوسری بچی بچ گئی ہو۔ سسکیاں بھرنے لگا، سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اولاد اس سے چھین لی گئی تھی، اس کی پہلی اولاد اس سے چھین لی گئی تھی۔ یایا سبھی اس کے برابر میں بیٹھے سے قریب کرنے لگا۔ میری وجہ سے چلی گئی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، میں بیٹی بھی چاہتا تھا، وہ ہچکیوں کے درمیان کہنے لگا۔ اسی وہ وقت یاد آیا جب زینب کی بیٹی کہنے پر بیٹا کہتا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا بیٹی کا باپ ہونے پر کا۔ یہ احساس کس قدر دردناک تھا کہ وہ ایک بے جان بیٹی کا باپ تھا جو اس کی گود میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے نجات پا چکی تھی۔ میری ناشکری لے گئی اس سے، وہ سسکنے لگا۔ اس کے پیچھے کھڑا عباس خاموش سا بیٹھ گیا۔ کیا حوصلہ دیتا وہ اس سے، اگر حقیقتاً حادثاتی موت ہوتی تو دل کو قرار آ جاتا، پر کہیں نہ کہیں جب وجہ وہ خود ٹھہرے تھے تو وہ یہ وجہ کیسے سکون لینے دیتی۔ ہفتہ بھر پہلے تو اس نے اس تکلیف کو سہا تھا، اس کی ننھی گڑیا بھی پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آگے گھوم گئی۔ وہ یایا کا درد سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظریں یایا کے ہاتھ میں پکڑے وجود پر گئی۔ وہ عباس کی بیٹی سے بھی کافی چھوٹی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، ابھی تو آئی تھی نہیں تھی دنیا میں۔ ایسے نہیں کہتے یایا، جو اللہ کی مرضی۔ سبھی نے اس کی پیٹھ سے لاتے کمزور سا سہارا دیا۔ اشک تو اس کا چہرہ بھی بھگو گئے تھے۔ پر وجہ میں بنا ہوں۔ وہ بے بسی سے کہتے لگا۔ اسے جب لگتا تھا وہ بے بسی کی انتہا پر ہے تو اسے ہر بار ایک نئی بے بسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ احد نے اپنی نواسی کو ہاتھ میں تھاما، یایا کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ احد بہتی آنکھوں سے اس کے چہرے کے نکوچ چھونے لگا۔ اسے یاد تھا وہ کتنا خوش تھا۔ اسے یاد تھا زینب نے اسے بتایا تھا کہ اس کی نواسی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور اس کا ویلکم نانا کے گھر عالیشان ہونا چاہیے۔ سبھی نے جب پوتی کے ہاتھ کو تھاما، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پوتی کے سر پر لب رکھتے کہیں آنسو اس کے گال سے بہہ گئے۔ اللہ، ناول اتنا سیڈ کیوں ہے؟ روم ایک بار پھر کھلا۔ ڈاکٹر دوبارہ باہر آئے اور اس بار پھر ہاتھ میں ایک ننھا وجود تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے بچہ احد نے تھاما۔ بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر یایا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ احد نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے بچہ نرمی سے اس کی طرف بڑھایا۔ یایا نے بیٹے کو تھاما۔ وہ بھی بالکل گول مٹول سا بچی جیسا ہی تھا، بس تھوڑا فرق تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آنکھیں بھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلتی پھر بند ہوتی اور زندہ تھا۔ یایا کو وہ لمحے ہی پھر یاد آئے جب اس نے زینب سے بیٹے کی تمنا ظاہر کی تھی۔ اپنی آنکھیں میچتے وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی کہ بیٹی گود میں آئے گی واپس جانے کے لیے۔ اس نے بچہ واپس احد کے آگے بڑھایا اور بیٹی کے مردہ وجود کو تھامتے سے خود میں بیچ لیا۔ اللہ کی قسم، تمہاری تمنا اسی لیے نہیں کی تھی کہ تم بڑی ہو کر مجھ سے دور چلی جاؤ، پر تم تو آتے ہی چلی گئی اتنی دور کہ بس پاپا کی باتیں یاد زیادہ بری لگ گئی تھی کیا؟ معافی مانگ لیتا ہوں یار، میں اپنی ناراضی کی معافی کا موقع دیے بنا چلی گئی۔ یایا سبھی نے تڑپ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب وہ نفی میں سلانے لگا۔ میری کوئی بہت بڑا گناہ ہوں گے پاپا، مجھے رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سبھی نے اس کے ہاتھ سے بچی لے لی۔ ایسا نہیں ہے یایا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ احد نے اس کے برابر بیٹھتے ایک بار پھر بچے اس کے سامنے کیا جس کی آنکھیں اب کھلی تھی۔ حیرت انگیزی طور پر وہ بچہ نارمل ہوا تھا، صحت مند۔ ڈاکٹرز کی ٹیم روم سے باہر نکلی۔ زینب کیسی ہے؟ یایا فوراً کھڑے ہوتے پوچھنے لگا۔ بیٹی کا غم اسے برداشت کر لیا تھا، پر بیوی کو ناقابل برداشت ہوتا۔ ڈاکٹر نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے گیا، ساتھ سبھی اور احد بھی تھے۔ بیٹی عباس کے ہاتھ میں تھی جبکہ بیٹا جمال کے ہاتھ میں تھا۔ ان کا کیس بہت پیچیدہ تھا، یہ آپ کو ان کی ڈاکٹر نے بتایا ہوگا۔ اس پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا، ان کے پیٹ پر کسی نے 2 بار چاقو مارا جو ان کی اندر کی آنتیں کاٹتا ہوا کافی اندر تک گیا۔ جوش ضبط سے مٹھیاں بیج گیا تھا۔
اسے بھی ابھی کچھ نہیں سننا تھا، اسے صرف یہ سننا تھا کہ زینب زندہ بچ گئی ہے۔ بہت زیادہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے بچوں کو نقصان ہوا، بیٹا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے معجزتاً بچ گیا۔ زینب زندہ ہے نا، بس یہ بتائیں۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے یایا کا ضبط جواب دے گیا۔ سبھی نے اسے تھاما۔ کچھ لمحے تو ڈاکٹر ڈر کر چپ ہو گیا۔ ان کا زندہ بچنا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ یایا کے کندھے یکدم ڈھیلے پڑے۔ اس نے گہری سانس لی، کہیں آنسو آنکھوں سے نکلے۔ وہ آنکھیں موند گیا، دل شکر الہی کرنے لگا جب ڈاکٹر نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ لیکن وہ کوما میں چلی گئی ہیں، کب تک ہوش آتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آتا بھی ہے کہ اسی کنڈیشن میں اس کو کسی صورت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا تھا۔ ڈاکٹر فون، چلو شکر ہیروئن بچ تو گئی ہے، اب یہ امید ہے کہ اس کو کوما سے باہر آ جائے گی، اور اب ہمارا کلائمیکس یہ ہوگا کہ وہ اچھے سے اس کیس کی اسٹڈی کرے گا اور ہمارے ویلن کو پکڑ لے گا، اور پھر اب تب تک اس کی وائف کو بھی انشاءاللہ کوما سے واپس آ جائے گی۔ اس ناول نے مجھے بہت ہنسایا بھی ہے، بہت رلایا بھی ہے۔ اور دیکھیے، ہم علاج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ہم اپنی طور پوری کوشش کر چکے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کا بچہ زندہ ہے اور آپ کی بیوی بھی بچنے کے 25% چانسز ہیں۔ باقی زندگی اور موت اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر غصے سے بولی، جبکہ یایا ان کے 25% کہنے پر اٹک گیا۔ یوشے کو زینب کا معلوم ہوا تھا، اس نے اس معصوم کو بھی گود میں اٹھایا تھا جو اس کی بہن کی تمنا تھی۔ اچھا ہی تھا تو زینب شاہ ابھی ہوش میں نہیں تھی، ورنہ کیسے برداشت کرتی اپنے وجود کے حصے کو مٹی تلے جاتے دیکھ۔ اس نے جیب سے فون نکالا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ٹیم کے بندے اتنی نااہلی کر سکتے ہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کر دے۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلا تھا، کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں نمی تھی۔ بل اس کے غصے کے باعث تھے اور جو قابو نہیں ہو رہے تھے، اور نمی تکلیف کے باعث۔ اس وقت وہ نویرا کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ نمبر ڈائل کرتا اس کے پاس فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ سوری سر، میں لیٹ ہوں، پر مکمل انفارمیشن نکالنے میں وقت لگ گیا۔ وہ معذرت کرتا یوشے کو سب کچھ بتا گیا، جس سے سنتے یوشے کی آنکھیں انتہائی حد تک سرد پڑ گئی۔ مٹھی اس حد تک بیجی ہوئی تھی کہ کلائی سے اوپر جاتی نسیں پھر ابھرتی، لیکن وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی اپنی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ مجرم کا نام اس کے سامنے تھا، اس کا دل ابھی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالنے کا چاہ رہا تھا، پر ایسا کرنا تھا۔ وہ تشدد زیادہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ کسی پر اتنا وقت ضائع کرتا تھا، نہ ہی گولیاں یاد دیگر سامان، لیکن وہ اب تک کی دی گئی تمام سزاؤں سے ہٹ کر خطرناک سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے فون کاٹ دیا، پھر تیزی سے میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ ہاتھ میں فون گھماتے گہری سانس لیتے غصے پر قابو کرنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ دیر مزید اپنا غصہ ضبط کیا تو اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے دوبارہ فون پر کسی کا نمبر ملانا شروع کیا۔ میں نے تم لوگوں کو زینب اور اس کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، تو تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو تھے کہ میری بہن ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ سوری سر، لیکن ہم آپ کے آرڈرز کے فوراً بعد ان کے گھر کے باہر موجود تھے۔ 12:30 بجے ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد کچھ وقت پہلے سبی سر کے علاوہ کوئی گھر سے نہیں نکلا۔ سبی سے ان کی پوری ٹیم واقف تھی، کیونکہ سبی کے ساتھ ایک دو کیس میں وہ تھے۔ یوشا نے پیشانی مسلتے مزید کچھ کہے اور سنے فون کاٹ کر دیا، یعنی زینب 12:30 سے پہلے نکل چکی تھی۔ اچانک اسے نویرا کا خیال آیا۔ اس نے فوراً دوبارہ فون اٹھایا اور مسعود کو نمبر ملایا۔ یس سر۔ فون لگتے ہی مسعود نے کہا، وہاں سب ٹھیک ہے؟ میڈم کہاں ہے؟ فوراً پوچھا۔ سر وہ ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلی تھی اور اب 10 منٹ پہلے ہی ہم مطلوبہ جگہ پہنچے ہیں، اور میڈم 10 منٹ سے اندر ہی ہیں۔ گھر کے چاروں طرف پھیل جاؤ، کوئی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی میڈم کو میرے آرڈر سے پہلے وہاں سے کہیں اور لے کر جانا۔ یوشا نے ہدایت دی۔ اوکے سر۔ مسعود کا جواب سنتے اس نے فون کاٹا اور پھر ہاتھ میں موبائل گھماتے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اسے میسج موصول ہوا۔ اس نے گھر کا نمبر ملایا اور اپنی آواز اور لہجے پر قابو کرنے کے صرف اتنا بتایا کہ زینب کا بیٹا اور بیٹی ہوئے ہیں، انہیں ہسپتال آنا ہے۔ وہ زینب کی بیٹی کی موت اور زینب کا کوما میں جانا چھپا گیا تھا کہ کہیں راستے میں طبیعت نہ بگڑ جائے۔ اس نے ڈرائیور کو حرین کو بھی پک کرنے کا کہا تھا۔ ان کو بلانے کے بعد اس نے سبھی اور احد کو بھی ابھی فون کر کے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا اور ہسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی وہ رک نہیں سکتا تھا۔ دل اس کا ہرگز گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے ہلے بھی، لیکن یہ ضروری تھا۔ اسے عائشہ کی تدفین سے پہلے لوٹنا تھا۔ نہ جانے یہاں کتنا وقت اور لگتا، وہ 2-3 گھنٹے تو لازم لگتے، اور اتنا انتظار مزید کام بگاڑ سکتا تھا۔
منیزہ اور حرین ہسپتال پہنچے، پہلے راستے میں رکے، خوشی سے مٹھائی خریدے، ضرورت کا سامان وہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ انہیں حیرت تھی کہ اچانک سب کیسے ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی کچھ دن کے بعد ڈیٹ دی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ دونوں بچے بخیر و عافیت دنیا میں آ گئے تھے۔ وہ خوشی ہسپتال میں داخل ہوئی نیچے، لیکن اندر جا کر جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ دی تھی۔ بچی کے بے جان پیدا ہونے پر شاید وہ سنبھل جاتے، پر زینب کی حالت دیکھ منیزہ کا اپنا وجود بے جان ہونے لگا تھا۔ وہ سب سے لاڈلی تھی، منیزہ اس پر توجہ دیتے سب سے زیادہ اس کے قریب تھی۔ منیزہ سنبھالو خود کو۔ منیزہ جب سے زینب کے کمرے سے آئی تھی مزید رونے لگی تھی۔ اس کا بے جان وجود منیزہ کے اعصاب جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہر لمحہ منیزہ ہاشم کو تکنی کا ناچ نچانے والی بدتمیز زینب کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ کیسے سنبھالوں احد، سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اپنی تسلی کے لیے اس نے پھر سے ڈاکٹر کے بات کی تھی، پر وہی بات واپس سن کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے پر موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے منیزہ۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کا بچ جانا بھی معجزہ ہے، اور ہوش میں آ جائے تو وہ بھی معجزہ۔ تو ایمان رکھو معجزے آج بھی ہوتے ہیں۔ احد نے اس کے کندھے سے تھامتے سمجھایا۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ نواسی کو دوبارہ گود میں اٹھاتی۔ یہی حالت حرین کی بھی تھی۔ وہ ہسپتال سے نکلا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک مڈل کلاس ایریے میں پہنچا۔ ایک پتلی گلی سے گزرتے وہ مطلوبہ گھر کے سامنے رکا۔ وہ لمحے بعد اندر سے دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر کھڑے آدمی نے یوشا کو سلام کیا۔ کسی کو اس متعلق خبر تو نہیں ہوئی؟ جیکٹ اور کیپ اتارتے اس نے اس آدمی کی طرف بڑھائی۔ نو سر۔ اندر سامان رکھ دیا؟ جی سر۔ جواب دیتے وہ آدمی چند قدم آگے بڑھا اور صحن میں بنے ٹینک کا ڈھکن کھول دیا۔ بظاہر پانی کا ٹینک اندر سے مکمل کمرہ بنا تھا جہاں آکسیجن بھی نہ تھا، ایک ساؤنڈ پروف گراؤنڈڈ کمرہ۔ سامنے ہی 3 وجود کرسیوں سے بندھے تھے۔ اس کا اشارے پر پیچھے کھڑے آدمی نے ایک کے بعد ان تینوں کے چہرے پر سے کپڑے اتار دیے۔ وہ تینوں کوئی اور نہیں، جمال، عباس اور زہیر تھے۔ یہ تینوں تھے؟ اللہ اپنے مطلب کیا وہ سب ناٹک تھا؟ ان تینوں کے ہاتھ کھول دو۔ وہ تینوں روشنی اچانک آنکھوں پر پڑنے کے باعث آنکھیں بند کر گئے۔ یوشا کی آواز پر فوراً آنکھیں کھول دی۔ یوشا کے حکم پر جمال اور عباس کے ہاتھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے غصے سے یوشا کو گھورنے لگے۔ کچھ یہی حال زہیب کا بھی تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عباس نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ جواباً یوشا کے اشارے پر اس کے کندھے نے پر عباس اور جمال کے پیچھے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہاں آپ کی بہن ہسپتال میں ہے، یایا کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ سب کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عباس پھر دانت پیستے بولا تھا۔ جمال، تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو کہ تو کہہ دو، میں اپنا کام شروع کرنے کے بعد کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ عباس کے سوال کو نظر انداز کر کے وہ جمال کی جانب متوجہ ہوا۔ میں صرف زہیب کے کہنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سرد نظروں سے زہیب کو دیکھتے کہا، جو کرسی سے بندھا غصے سے خود کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلب زہیب تھا سارا؟ جمال کی بات پر چونکا تو یوشے بھی تھا، پھر سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ زہیب کے سامنے کرسی رکھتے وہ بیٹھا۔ اس کے غصے سے سرخ چہرے کو کچھ لمحے دیکھنے کے بعد اچانک اپنی طاقت لگا کر ایک تھپڑ رسید کیا تھا کہ زہیب بندی کرسی سمیت زمین بوس ہوا۔ یہ سب؟ عباس کی زبان لڑکھڑائی۔ ان کو یہاں کیوں لایا گیا تھا اور یوشے کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ جمال، اس کا مطلب زہیب ہے؟ جمال نے سرد لہجے میں کہا۔ عباس نے ناسمجھی سے دیکھا، لیکن جمال کے چہرے پر رقم نفرت بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ فوراً نظریں پھیر کر بے یقینی سے زہیب کو دیکھنے لگا، جس کی کرسی واپس سیدھی ہوئی تھی۔ مطلب ہمارا جس کو شروع میں دیکھا ہم نے کہا تھا جس کو معصوم سمجھتے وہی خراب نکلتا ہے۔ دیکھو رائٹر نے ہمیں جمال پہ شک کرنے کی وجہ دی، اس کی بیوی دکھائی، اس پہ عباس پہ بھی شک کرنے کی دکھائی نا، لیکن زہیب پہ کوئی شک ایک دائرہ بھی رائٹر زہیب کے پاس نہیں لے کے آئے کہ زہیب بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بے یقینی سے زہیب کو دیکھنے لگا، جس کی کرسی واپس سیدھی ہوئی تھی۔ شروع سے شروع کریں گے۔ یوشے زہیب کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے بظاہر سکون سے بولا۔ صداقت کا قتل کیوں کیا تھا؟ یوشے کے سوال پر اب کے جمال بھی چونکا۔ صداقت کے قتل میں زہیب کا ہاتھ؟ کون صداقت؟ زہیب کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ منہ پر ایک اور تھپڑ پڑا۔ اپنے باپ کا نام بھول گئے؟ یوشے جبڑا دبوچتے غصے سے قرایا۔ ہاں ہاں، بہت شاطر ہو تم یوشے، اس کا اندازہ مجھے شروع سے ہے۔ یکدم زہیب پر سکون ہوتے ہنسا۔ عباس اور جمال دونوں ہی بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ مطلب اسی پہ شک کبھی نہیں کیا میں نے۔ چلا کے دیکھتے ہیں۔ تم بھی بہت شاطر ہو، پر افسوس ابھی پکے نہیں ہوئے تھے، اور کچے کھلاڑی پکے کھلاڑیوں میں نہیں کھودتے، ورنہ بہت بری طرح ہارتے ہیں۔ جو غلطی تم کر چکے ہو، پر تم ابھی بھی اتنے شاطر تو ہو کہ سیدھے یہ سب کچھ خود بتا دو گے، کیونکہ اگر نہ بتایا تو انجام سے واقف ہو۔
ہاتھ میں بلیڈ پکڑتے وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، لیکن تم نہایت بیوقوف ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سب چیزوں سے ڈرتا ہوں؟ کمال سنسیئر آفیسر یوشے اتنا بیوقوف؟ زویب ہنسا۔ انجام سے ڈرنے والے کھیل کا آغاز نہیں کرتے۔ یک دم سنجیدگی سے یوشے کی نظر میں دیکھتے وہ زخمی شیر کی طرح غرایا، ساتھ خود کو ہلاتے کرسی سے الگ ہونے کی کوشش کی۔ ہو گیا؟ یوشے کے چہرے پر چھایا سکون مقابل کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کہ تم سب کتنی اچھی طرح برباد ہوئے ہو۔ یقین کرو مجھے مرنے کا نہ غم ہے نہ خوف۔ وہ مسکراتا چہرہ پر سجا کر ان تینوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ جب استیاز سے بے قابو ہوتے عباس اس کی سمت بڑھایا اور دیوانہ وار اسی پر ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ عباس پیچھے ہٹو ہٹو۔ یوشے عباس کو پیچھے کھینچنے لگا پر وہ بے قابو ہوتے زہیب پر اس طرح ٹوٹا کہ زہیب کو موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ کمینے، رحم نہیں آیا تجھے میری معصوم بیوی بچی پر؟ وہ خلق کے بل چیختے ہوئے مزید بے قابو ہونے لگا۔ سب نے بمشکل اسے الگ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں نہ یار، اتنا لطف آیا تھا تمہاری چھوٹی سی بیٹی کا چھوٹا ٹوٹا وجود دیکھ کر کہ اف، ہوش میں آؤ عباس، ہوش میں آؤ عباس، یوشے نے عباس کو پیچھے دھکیلتے چلاتے ہوئے کہا۔ جمال مشکل سے عباس کو قابو کیے پیچھے ہوا، خون تو اس کی آنکھوں میں بھی اترا ہوا تھا۔ صداقت کا قتل کیوں کیا؟ یوشے سامنے بیٹھتے پھر غرایا۔ یقین کرو میں تم سے ڈرتا نہیں، پر نہ بھی یقین کرو تو تمہاری مرضی۔ وہ پھر مسکرایا۔ صداقت کا قتل کیوں کیا؟ اب کہ یوشا نے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ اس کے گال پر پھیرا کہ وہ گال کا گوشت چیرتا ہڈی چھو گیا۔ زہیب کی منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ صداقت کا قتل کیوں کیا؟ وہ پھر سے سوال دہرا رہا تھا۔ جب سب پتہ ہے تو کیوں میرے منہ سے تم سب اپنی زوال کی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہو؟ کٹے گال سے خون بہہ رہا تھا، اس کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ زہیب لگ ہی نہیں رہا تھا، کوئی پاگل وحشی درندہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اگر تم سننا چاہتے ہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ پہلے تھوڑے پاپ کارن لے آؤ۔ وہ ہنسا۔ تکلیف شدید تھی پر اپنی فتح کا جشن اس سے کہیں زیادہ۔ مار دیا میں نے باپ کو۔ باپ تھا تو میرا، لیکن مجھے پسند نہیں تھا اس لیے مار دیا۔ یکدم وہ سنجیدہ ہوتا زہر خند لہجے میں اطمینان سے بولا۔ اس نے میری ہمنا پر گندی نگاہ ڈالی تھی، مجھ سے ہمنا مانگ رہا تھا کچھ وقت کے لیے، میں نے اس کا وقت تمام کر دیا۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا تھا، صرف زہیب اور اس کی دیوانگی بول رہی تھی۔ جس نے میری ہمنا پر صرف غلط نگاہ ڈالی تو میں اس کو نہیں بخشا۔ پھر تم لوگوں نے تو اس کا قتل کیا، اس کے منہ پر تیزاب ڈالا، اسے تڑپایا۔ اچھا، چھین لیا اسے مجھ سے، مار دیا تم لوگوں نے اسے۔ اوکے، اس کی ہمنا مر چکی ہے۔ تو وہ جو لڑکی کام کر رہی تھی جہاں گھسے تھے، وہ جو لڑکی کے منہ پہ تیزاب گیا تھا، وہ ہمنا تھی۔ وہ بے قابو ہوتا اور مجھے ہمنا اتنی شریف لگی تھی، میں کہتی یاری ہمنا کتنی شریف ہے، مطلب مجھے زہیب اور ہمنا اچھے ہی لگ رہے تھے۔ اب پتہ چلا کہ یہ گیم تھی ساری، لیکن رائٹر نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ وہ بے قابو ہوتا بری طرح چیخنے لگا۔ میری زندگی چھین لی مجھ سے، میری ہمنا کو بے دردی سے مار دیا۔ گہری گہری سانس لیتے پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ تو ختم کرنا چاہتی تھی یہ سب، ہم دونوں دور چلے جاتے، صرف ایک کیس کی بات تھی۔ ویسے تو میرے سامنے کئی کیس دبا دیے، لیکن اس میں جب میں نے کہا تھا کہ ہم خود ختم کر رہے ہیں، پھر بھی تم لوگ لڑنے تک ٹھیک تھا۔ میری ہمنا کو کیوں مارا؟ وہ پھر چیخا۔ گال پر لگا کٹ بھی اس کے بولنے میں رکاوٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ حقیقتاً درندہ ہی تھا۔ اس کا خوبصورت معصوم چہرہ جلا دیا۔ اس کی آواز اچانک سرگوشی جیسی ہو گئی۔ اس کو گولیوں سے مارا اور پھر تکلیف سے گویا ہوا۔ آباد تو تم لوگ بھی نہیں رہے، سود سمیت وصول کیا ہے میں نے۔ اس کے ایک ساتھ ایک یاد دو فری۔ وہ ہنسا۔ اچھا، ایک کام کرو، سکون سے بیٹھو، میں شروع سے کہانی سناتا ہوں۔ محبت، پھر عشق، پھر انتقام کی۔ منہ سے خون تھوکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ارے بیٹھ جاؤ، کہانی کے بعد ایک سرپرائز بھی دینا ہے، نیو۔ یوشے نے پلیٹ انگلی میں گھمایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا خون اس وقت اس قدر جوش مار رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، کاش وہ یہ کیس مکمل خود حل کرتا اور ایسا نہ ہوتا۔ میرا باپ، صداقت، ایسے سرد بھری اداکاری سے کہا جیسے بہت افسوس ہو اس کے باپ ہونے پر۔ میری ماں کا قتل کر دیا اس نے میرے سامنے۔ اس وقت کافی ڈرا تھا، لیکن مجھے اس کی موت پر افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، سوتیلی تھی، مجھے اکیلا سمجھ کر تشدد کرتی تھی۔ اور صداقت، بولتے بولتے وہ رکا۔ اچھا سی ہے، مجھے لگا وہ ہے۔ بولتے بولتے رکا، منہ کھولنے سے گال پر انتہائی جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ صداقت آئے روز اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتا تھا، پھر ایک دن صداقت نے اسے جلا دیا۔ میرے اندر الگ سی خوشی ہوئی، پر میں صداقت سے ڈر گیا۔ پھر ہمارے پڑوس میں ایک فیملی آئی، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، بہت پیاری سی گڑیا جیسی۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی۔
جیسے وہ اس کے سامنے ہو اور وہ سارے درد غائب ہو گئے ہوں۔ ہمنا، وہ میری ہمنا تھی، وہ میری دوست بن گئی۔ میں اس سے عمر میں بڑا تھا، وہ مجھے بھائی کہتی تھی، پر میں اتنا بڑا تھا کہ اپنے جذبات سمجھتا تھا۔ میں اسے بھائی بولنے دیتا تھا، پر میں اپنی محبت سے واقف تھا۔ میری زندگی حسین ہو گئی، وہ روز میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس نے ایک بار میرے اوپر مذاق میں ٹھنڈا پانی پھینک دیا تھا۔ میں غصے اور سے چیخا، وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہ ہنسا، اس کی مسکراتی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو خاموشی سے گرنے لگے۔ میں نے اسے منایا، وہ مجھے ڈری ڈری بہت اچھی لگی، لیکن میں اسے خود سے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی نہ مجھ سے۔ عباس غصے سے مٹھیاں بیچ گیا۔ کیا سامنے بیٹھے انسانی شکل کے بھیڑیے کو جو محبت جیسے جذبے کی بابت کہہ رہا ہے، اسے ذرا رحم نہیں آیا اس کی معصوم بچی پر جو اس کی گود میں کھیلی تھی؟ پھر صداقت نے مجھے اس سے دور بھیج دیا، باہر ملک پڑھنے کے لیے۔ پڑھائی بہانہ تھی، مجھے وہاں بزنس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں بچپن میں حیران ہوتا تھا کہ میرا باپ ایسا کیا کاروبار کرتا ہے کہ وہ اتنا دولت مند ہے۔ پھر مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ آرگنز اسمگل کرتا ہے اور پاکستان سے لڑکیاں بیچتا ہے۔ شروع میں مجھے بڑی وحشت ہوتی تھی، میں روتا بھی تھا، چیختا بھی۔ پھر مجھے لذت ملنے لگی، عجیب سا نشہ۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں بھی صداقت کا جتنا پیسہ آنے لگا۔ میں واپس پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن صداقت کی طرف سے منع تھا۔ میرے پاس میرا پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، سب صداقت کے کہنے پر چھین لیا گیا تھا۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ پیسہ ہر جگہ بولتا ہے۔ میں نے پیسہ لگایا، مجھے نقلی نام میں بھی ملا، پہچان بھی۔ وہاں سے بھی پھر میں زہیب اختر بن کر لوٹا۔ اس عرصے میں نے ہر لمحہ ہمنا کو یاد کیا تھا۔ میں جب ہمنا کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ زہیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے اسے جگہ جگہ ڈھونڈا، پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور رشتہ داروں نے یتیم خانے چھوڑ دیا۔ میں خوش ہوا، میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچا، لیکن وہ مجھے پہچانتی نہیں، بلکہ خوفزدہ ہو کر چلانے لگی۔ اس کو نوچا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک نہیں کئی بار زیادتی ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے وہ سختی سے اپنی آنکھیں مینچ گیا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ میں وہی ہوں۔ اس کا فوراً یاد آ گیا، شاید وہ مجھے بھی یاد کرتی رہی تھی، میرے انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ مجھ سے ڈرتی نہیں تھی، پھر کیونکہ میں نے اسے کبھی سے خود سے ڈرایا نہیں تھا، وہ مجھ سے لپٹ کر روئی تھی۔ اس کے جسم پر کئی نشان تھے۔ میں نے اس سے محبت سے پوچھا، پھر میں نے ایک ایک شخص کی بوٹی بوٹی الگ کر کے شہر کے الگ الگ کچرا کنڈی میں پھینک دی، تاکہ ان کے جسم کو قبر بھی نصیب نہ ہو۔ ہمنا میرے ساتھ صحیح رہنے لگی، لیکن وہ کبھی کبھی خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں ہوں نا اس کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اب۔ ہم نے اس کی مرضی اور خوشی سے شادی کی۔ اس نے مجھ سے میرے بزنس کے متعلق پوچھا۔ میں بہت پہلے چھپا گیا، میں صداقت کو دھوکہ دے چکا تھا۔ اس کے کسٹمر سے بھی میں نے ڈیلنگ شروع کر دی تھی اور صداقت کا بزنس توڑ دیا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی کہ اس نے مجھے ہمنا سے دور بھیجا، اور ہمنا کے ساتھ یہ سب ہوا۔ پھر وہ میرے پاس نوکری کرنے لگا۔ میں نے اسے اسی کام پر رکھا جس کے لیے اس نے مجھے باہر بھیجا تھا۔ میں نے ہمنا کو بتا دیا میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے ڈر جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ بس وہ مجھ سے رو رو کر کہنے لگی کہ لڑکیوں کا بزنس بند کر دو۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور بند کر دیا، بلکہ جتنی لڑکیاں میری تحویل میں تھیں انہیں رہا کر دیا۔ اس نے مجھ سے خواہش کی کہ وہ سب دیکھنا چاہتی ہے۔ پہلے وہ سب دیکھتے بہت خوفزدہ ہوئی اور رونے لگی۔ پھر کچھ دنوں بعد اپنے ماضی کے پینک اٹیک سے خوف و وحشت زدہ ہو کر اسے ایک بچے کا وجود چیر دیا۔ اس کے بعد جب وہ پاگل ہونے لگتی، اپنا پاگل پن ان اغوا شدہ بچوں کا یوشا کا ہاتھ گھما، اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور زہیب کا اگلا گال لمبا کٹ گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا تھا ہمنا کے نصیب میں کہ وہ زندہ نہیں بچی تھی، ورنہ اس کے ماضی یا عورت ہونے کا احساس بھی وہ نہ کرتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا۔ ہاں 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 سی وہ ہنسا۔ تکلیف بھی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، لیکن دل اور دماغ جشن منا رہا تھا۔ ابھی تو کہنا شروع ہوئی ہے، ابھی تو انٹرسٹنگ سینز باقی ہیں۔ وہ ہنسا۔ جمال اپنی مٹھیاں بیچ گیا، اس کی آنکھیں خون چھلکانے کو تھی۔ ٹیمپو توڑ دیا یار، زہیب کو کراہتے پھر ہنسا۔ اچھا سنو، پھر وہ ان بچوں پر اپنا غبار نکالنے لگی، وہ نارمل ہونے لگی، لیکن پھر پولیس، پھر میں نے تھوڑا ذہن لگا کر اپنا پیسہ بھی استعمال کیا۔ اس بار کافی زیادہ پیسہ خرچ ہوا تھا، اور پھر انسپیکٹر زہیب کی حیثیت سے تم لوگوں کو جوائن کیا۔ سب ٹھیک ہو گیا، میرا بزنس صحیح چلنے لگا، میں پرسکون تھا، میری ہمنا بھی۔ تم لوگوں سے دشمنی نہیں تھی، میرے دوست کا کہا نہیں مانا بھی تھا تم لوگوں کو، کتے۔ عباس ضبط کھوتا ایک بار پھر زہیب کی جانب بڑھا۔ یوشا کی ٹیم نے تھام لیا۔ پھر تم لوگ جب پیچھے پڑ گئے، میں نے اپنے سے جھوٹی گینگ کے سربراہ جن میں بچے خریدتا تھا، اس کو مار کر اس کی ٹیم پکڑوا دی۔ تم لوگ بھی خوش ہو گئے، میں بھی مطمئن۔
پھر میں نے ایک نئی ٹیم بنائی جو بچے اغوا کرنے والی تھی. پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر حمنا کو اچانک اٹیک ہونے لگے. اسے وہ مرے ہوئے بچے نظر آنے لگے. میں اسے سمجھاتا وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جا ہوتی، پھر لیکن مہینوں بعد پھر ایسا ہوتا. میں نے اس سے کہا کہ ہم اپنا رشتہ پبلک کے ساتھ شو کر دیتے ہیں. میں نے اسے یہاں لانے چاہتا تھا تاکہ وہ گھلے ملے، لیکن اس نے منع کر دیا. ڈرتی تھی وہ وہ چھپی ہوئی رہنا چاہتی تھی. ایک بار میٹنگ کے دوران صداقت سے اس سے ملا. اس کی نظر کی گندگی مجھے مجبور کر رہی تھی، لیکن میں برداشت کر گیا. لیکن پھر اس نے مجھ سے ہمنا مانگی. میری ہمنا، اس کا لہجہ ایک مرتبہ پھر جنونی ہو چکا تھا. میں نے اس وقت اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر میں اس پارٹی والی رات گھر گیا. مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر ضرور جائے گا. آخر تیری بیوی جو تھی وہاں. اس نے یوشا کو دیکھتے ایک آنکھ دبائی. یوشا کا دل کیا بلیڈ اس کی شہ رکھ پر پھینک دے. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صداقت زمین پر پڑا چیخ رہا تھا. اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی تھی. وہ ہنسا، پھر گال سے اٹھتی تکلیف سے پر آنکھیں میچ لی. میں نے پھر اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی جس سے اس نے میری ہمنا کو دیکھا تھا. پھر میں نے اسے موت کا بھیانک چہرہ دکھایا. وہ پرسکون سا مسکرایا. اس دن افسوس سے تمہاری بیوی بچ گئی. اگر اس روز چوکیدار کے ساتھ وہ بھی آتی تو ماری جاتی. زہیب نے آنکھیں کھولتے یوشا کی کو سنجیدگی دیے دیکھا جو ضبط کی انتہا پر تھا. پھر وہ مجھ سے ضد کرنے لگی، لڑنے لگی میں یہ سب کام بند کر دوں. میں نے اس سے کہا کہ وہ اس سے دور رہے، پر اس نے کہا کہ میں بھی چھوڑ دوں. میں اس کی محبت کے آگے ہار گیا. میں مان گیا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ لاسٹ شپمنٹ کے بعد ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اور بہت دور. لیکن وہ کہتے کہتے رکا. اس نے نظر موڑ کر نفرت سے زہیب اور جمال کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہے تھے کہ ان کو ایک اشارہ ملے اور وہ زہیب کا ریزہ لڑ کر دیں. میں نے کتنی وارننگ دی، صلح بھی چاہی، حل بتایا تھا، سب آسانی سے ختم ہو جاتا. آج تم لوگوں اپنی زندگی میں مگن ہوتے اور ہم اپنی زندگی میں. میں نے ہر طریقے سے روکا. پھر مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر یایا نے خاموشی سے تمہاری مدد لی. میں نے ہمنا کو منع کیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائے گی. اس روز وہ مجھ سے ناراض تھی. شاید ناراض ہم 2 ہفتوں سے نہیں ملے تھے. اس کا فون آیا تھا میرے پاس. رو رہی تھی، غصہ کر رہی تھی. میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اور بھڑک گئی اور بولی کہ اب وہ بھی وہی کرے گی جو اس کا دل کرے گا. اس نے فون کاٹ دیا. میں اس سے ملنے جانے والا تھا اگلے دن. اس رات میں اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے سویا تھا جب آدھی رات یایا لینے آیا. اس وقت ایک لمحے کے لیے میرا دل خوف سے دھڑکا، لیکن پھر اس نے کہا کہ اچانک ضرورت پڑی ہے اس کے دوست کی ٹیم کی. لیکن پھر جب ہمارے ٹھکانے کے وہ کہتے رک گیا. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا چہرہ بے جان ہو رہا ہو اور تکلیف حد سے بڑھ رہی ہو. گاڑی ٹھکانے کے قریب جاتے دیکھی تو میں پہچان گیا کہ ریڈ کہاں ماری جانے والی ہے. لیکن یایا کی ہوشیاری کام آئی. اس نے فون نہیں لینے دیا. مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، پر میں ضبط کیا گیا. اس لمحے میرا وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اندر ہمنا ہے، ورنہ تم لوگوں کو میں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستہ نکال لیتا. وہاں پہنچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بازی تم لوگ لے گئے. پر بعد میں علم ہوا کہ گیم کا آغاز تو اب ہوا ہے. وہ ہنسا. پر پھر اس دن جب اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کہتے کہتے ٹھہر گیا. آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اس دن آنکھوں کے سامنے میں نے ہمنا کو دیکھا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے وجود سے روح نکل رہی ہے. اس لمحے میرے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے میرے وجود میں 2 شعلے پیوست ہوئے، اور پھر سب اندھیرا. اور پھر تم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی. وہ کرسی سے ٹیک لگا دے سکون سے بیٹھا میری جان بچا کر. اگر اس لمحے مجھے گولیاں ٹانک نہ لگتی تو میری گن کی تمام گولیاں تم لوگوں کی جان نکال لیتی. پر قدرت کے کھیل. ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ فاتحانہ مسکرایا. کتنا کوئی رائٹر نے کیا سسپینس ڈالا ہے. مطلب اس کو گولیاں لگی تھی نا، یہاں سے کہیں شک جا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ غدار یہ ہوگا. جب مجھے ہوش آیا تو میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ مجھے ہوش کیوں آیا. میری زندگی میں بچا کیا ہے جو مجھے ہوش آیا. جس دنیا میں ہمنا نہیں وہاں میرا کیا کام. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ زندگی کا انتقام کے لیے بخشی گئی ہے. پھر ہسپتال کے بستر پر پڑے میں نے صرف ہمنا کو سوچا، اس سے باتیں کی، اور وہ میرے پاس ہے. اس کے ساتھ مل کر تم لوگوں کی بھیانک موت کی پلاننگ کی. وہ پھر مسکرایا. پھر جب میں صحت مند ہو کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ تم تو بہت خوش ہو. اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ جشن مناتے. تمہارا سالہ بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے پیرس گیا ہوا تھا. وہ پلان تو ہمنا اور میرا تھا. ہم دونوں جانے والے تھے دنیا گھومنے. وہ سب خوشیاں ہماری تھی جو تم لوگوں نے چھین لی. وہ دھاڑا. وہ انتظار کر رہی تھی کہ سب ختم ہو اور ہم دور چلے جائیں، بہت دور سکون میں. لیکن تم لوگوں اسے مجھ سے دور کر لے گئے. رحم نہیں آیا اس لڑکی کو مارتے. وہ بے بسی سے روتے ہوئے چلایا. تجھے رحم نہیں آیا ان معصوموں کو مارتے. جمال غصے سے لوہے کا راڈ اٹھاتے اس تک آیا ہی تھا کہ یوشا اس کے کندھے سے تھام لیا. نہیں، بالکل نہیں آیا. وہ رونا چھوڑ جمال کو دیکھ پھر مسکرایا. پھر میں نے سوچا ایسے مارنے میں مزہ نہیں آئے گا. اصل مزہ، اصل انتقام تو تم سب کو بھی ویسی ہی تڑپتے سسکتے دیکھنے میں ہے
جیسے میں تڑپا ہوں۔ پھر میں نے پلان چینج کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے تم چاروں کے نام کی پرچی ڈالی، باقی جو کیس میں شامل تھے ان کو فی الحال کے لیے بخش دیا۔ یا جلد بازی ضروری تھی، تم لوگوں تھے، بخش دیا۔ زیادہ ضروری تم لوگ تھے۔ پھر سب سے پہلے اس میں سے عباس کی پرچی نکلی۔ وہ عباس کی جانب دیکھتے مسکرایا اور ایک آنکھ دبائی۔ عباس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگی۔ وہ سختی سے خود کو روکے کھڑا ہوا۔ میں یہ کام بھی خود انجام دینا چاہتا تھا، پر پھر پیچھے سے کون ہوتا؟ ویسے کتنا مزہ ہے اگر رائٹر نے ایک ٹویسٹ ڈالا ہو کہ ان سب کے بیوی بچے سب زندہ ہوں، کچھ ایسا کھیل ہو کہ اس کو پھنسانے کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ کاش ایسا ٹویسٹ ہو جائے کہ سب کے گھر والے زندہ ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ پیچھے کو کون دیکھتا، اس لیے میں نے ایک ٹرک ڈرائیور کو پیسے دیے۔ اس وقت افسوس کے ساتھ میں تمہاری بیوی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ پایا، لیکن تمہارا وہ سسکنا میری آنکھوں میں اس قدر خوشی کے آنسو تھے۔ پہلی گولی تمہاری ہی چلی تھی نا میری بیوی پر؟ زہیب نے نفرت سے پوچھا۔ پھر بس تمہارا سسکنا تڑپنا ایک لمحے میں نے اپنی اذیت کو حفظ کر لیا۔ بہت سب سے زیادہ مزہ جب آیا جب تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہچکیوں سے روئے تھے۔ اف، وہ ہنس رہا تھا۔ وہ منظر عباس کی آنکھوں میں گھوما۔ اس کی نازک سی بیوی جس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی تھی جسم کی، آنکھوں سے آنسو بہتے جوتوں پر گرنے لگے، آنکھیں انتہائی حد تک سرخ ہو گئی۔ کیا قصور تھا اس کی بیوی کا؟ وہ تو ہر چیز سے انجان تھی۔ میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی سماعت میں یکدم سمیرا کی تیکھی میٹھی سی بات گونجی۔ مجھے ایک موقع دے دو یوشے۔ آنسوں کو اس نے بہنے دیا اور یوشے سے ایک اور موقع طلب کیا۔ یوشے اس کی حالت دیکھتے اس کی تکلیف سمجھتے کھڑا ہوا اور عباس کو لیتے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اوپر چڑھنے لگا۔ ارے پورا تو سنا ہی نہیں، تمہاری بیٹی شاید ٹائر کے… اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے جمال نے وہ لوہے کی راڈ اس کے سینے میں دے ماری۔ یوشے کی ٹیم فوراً حرکت میں آئی۔ عباس تو اوپر چڑھ چکا تھا۔ یوشے تیزی سے واپس نیچے آیا۔ زہیب کرسی سمیت پیٹ کے بل نیچے گرا تھا، منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ جمال تم بھی چلو میرے ساتھ۔ جمال اور عباس بے قابو ہو رہے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، ان کی حالت کے پیش نظر یوشا انہیں لے جانا چاہتا تھا، پر جمال اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، وہ چیخ اٹھا۔ کل ہی تو اس نے اپنی محبت کھوئی تھی اور آج اس کا مجرم اس کے سامنے تھا۔ وہ کیسے اس سے آستین کے صاحب کو چھوڑ دیتا؟ جمال بات کو سمجھو۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ مار دیا اس نے میری بیوی کو، وہ روتا ہوا چلایا، پھر سر تھامتے وہیں بیٹھ چلا گیا۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ یوشے لب پیچتے اپنا ماتھا مسلنے لگا، پھر اپنے ایک آدمی کو اوپر عباس کے پاس جانے کا کہا، جبکہ سسکیاں دروازے کھلا ہونے کے باعث کمرے کے اندر تک آ رہی تھی۔ وہ جو نقصان ان کا ہوا تھا اس کا مداوع کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نقصان پر وہ آنسو شاید کبھی نہ خشک ہوتے۔ وہ دکھ زندگی کی آخری سانس تک تاحیات رہنا تھا۔ پلیز میری ایک بات، رحمان سے بات کروا دو، جمال سے، سوری، مجھے چھوڑو، رحم کرو مجھ پر جمال۔ زہیب کی کرسی پر اب بھی زمین پر گری تھی۔ وہ اپنی تکلیف کے باوجود زمین پر کراہتے ہوئے معائشہ کی نقل اتار رہا تھا۔ جمال کی تمام حرکات ساکت ہوئی۔ وہ ساکت نظروں سے زہیب کو گھورنے لگا۔ پلیز میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر، جمال تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، پلیز ایسا مت کرو۔ ہاں، بڑا رحم آیا تھا یار، زہیب نے مذاق اڑاتے کہا۔ میں بہت کنفیوز تھا کہ تیری کون سی بیوی کو ماروں، کیونکہ سالہ تو دونوں کے لیے ایسا تھا جیسے تیرے لیے دونوں ضروری ہوں۔ اب یہ مت پوچھنا کہ میں تیری دوسری بیوی کو کیسے جانتا ہوں، بہت پہلے سے معلوم ہے مجھے، جب تم چھپ کر اس سے بات کر رہے ہوتے تھے۔ پھر میں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا وہ پوشیدہ بیوی ہے اور تیرا لو میرج ہے۔ وہ زمین پر گرے ہی چہرہ موڑ کر جمال کو دیکھ رہا تھا، جو ساکت بیٹھا فرش کو گھورنے لگا تھا۔ یوشے کے اشارے پر زہیب کی کرسی کو سیدھا کیا۔ لیکن افسوس، تیری دوسری بیوی کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں لیٹر ملا، سب تیری پہلی بیوی کے لیے ہسپتال بھاگے اور میں تیری دوسری بیوی کے پاس۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ سینے میں تکلیف اٹھ رہی تھی، جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ بولنا مشکل ہو رہا تھا، خون کا ذائقہ منہ میں کھلا اس کی حالت مزید بدتر کر رہا تھا۔ پانی کی شدت سے اسے اب آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا اور بآسانی دروازہ کھولتے ہی اندر گھس گیا۔ اس سے پہلے وہ شور کرتی، میں نے سامنے گن رکھ دی اور بالکل چپ۔ کچھ لمحے ٹھہرا۔ میں نے اسے ایک کرسی سے کچن سے باندھا۔ سن رہے ہو نا جمال، تمہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ ہنستے ہوئے جمال کو پکارا، جس کا وجود اب تک ساکت تھا۔ غور سے سننا۔ پھر اس کے جسم پر پیٹرول ڈالا، پھر گیس کا سلنڈر اور سارے چولہے کھول دیے۔ یقین کر وہ منظر سوچ کر ایک لمحے کے لیے تو اب میری روح بھی کانپ جاتی ہے، پر اس وقت بڑا مزہ آیا تھا۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے کتنی منتیں کی، پھر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ تمہاری کال آئی
اور میں نے اٹھا لی اور پھر سامنے ماچس کا ڈبہ نکالا۔ اس کی بولتی وہ ماچس کا ڈبہ دیکھتے ہی بند ہو گئی۔ ڈرپوک تھی بہت۔ اف جمال، کچھ تو بولو یار، اتنی تکلیف کے بعد بھی تمہیں کہانی سنا رہا ہوں، کچھ تو کہو۔ ہاں، یا سننے میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ خیر پھر بھی سنا دیتا ہوں۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی پر اس بار ناکام رہا۔ جسم سے اٹھتی تکلیف اسے اجازت نہ دی۔ یوشے نے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ کبھی بھی گھوم جاتا اور ابھی بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شامل ہے ان سب میں یا نہیں۔ وہ سسکنے لگی لیکن کچھ کہہ نہیں پائی۔ جانتی تھی جب تک اس کے جمال بابو آئیں گے وہ نہیں بچے گی۔ اور پھر فون کٹ۔ میں نے پھر اس کے منہ پر ٹیپ لگایا اور آرام سے کچن کی کھڑکی سے ڈک میں اتر گیا۔ وہاں سے پیچھے بیک سائڈ کے کچرے والی سڑکوں پر کودا، سیڑھیوں پر کودا۔ بڑے گندے فلیٹ تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہت مشکل ہوئی تھی یار مجھے۔ وہ بیچ بیچ میں ایسے استفسار کر رہا تھا جیسے کوئی دلچسپ کہانی سنا رہا ہو۔ پھر وہاں سے میں نے لائٹر جلا کر اندر پھینکا اور پھر سلنڈر صحیح والا نہیں تھا یار، لوکل تھا شاید۔ میں تو سمجھا تھا اس کا جسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا لیکن سنگل پیس ہی رہا۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اب بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ جمال، یوشے دوسرے بندے کی آوازوں پر چونکا۔ جمال کا وجود بے جان ہوا زمین پر گرا تھا اور ناک سے ہلکی سی سرخ نمی نکل رہی تھی۔ سر، اس نے یوشے سے اجازت چاہی۔ اوپر لے کر جاؤ اسے اور سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ یوشے کے کہنے پر عمل کرتے وہ جمال کو باہر لے گیا۔ یوشے کی کرسی گھسیٹ کر زہیب کے روبرو بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ وہ زہیب سے کئی بار ملا تھا پر اس کا مکار چہرہ کو نہیں پہچان سکا تھا۔ دکھنے میں وہ کتنا معصوم اور بھولا تھا، اس کی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ اس کے حسین چہرے پر افسوس نہیں صرف نفرت کی جا سکتی تھی۔ پھر میں جانتا تھا کہ اس کیس میں تمہیں شامل کیا جائے گا۔ یا کا کل دوپہر ہی مجھ سے کہہ چکا تھا کہ تم سے مدد لوں گا۔ جو کرنا تھا وہ جلدی کیا۔ یا کہ وائس کلپ بنوانا چند ہزار کا کھیل تھا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا فون بھی میری فنگر پرنٹس پر چلتا ہے۔ آنکھیں کھولتے وہ متحد مندی سے یوشے کو دیکھنے لگا۔ یوشے نے ماتھا مسلا۔ یا اس حد تک بیوقوف تھا کیونکہ وہ بھروسہ کرتا تھا۔ بھروسہ کرنے سے پہلے انسان کیوں یاد نہیں رکھتا کہ بھروسہ ادھر ہی توڑا جاتا ہے جہاں بھروسہ کیا جائے۔ تم پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے تمہاری بہن کے پاس یا کی ایمرجنسی کال گئی۔ سوری یا کی نہیں، میری۔ وہ ٹھہرا، ہنسنا تو مشکل تھا اس لیے تھوڑے سے ہونٹ پھیلائے یوشے کی خاموشی سے اسے گھور رہا تھا اور ساتھ ہی چوکیدار کو بھی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ کیسے، ویسے بھی جانتا ہوگا، پر میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا یا کو فون میری فنگر پرنٹس ہے۔ صرف ایک کوڈ سکین کیا اور بس۔ وہ واپس آنکھیں بند کر گیا۔ پھر تم یہاں لگے تھے، وہاں تمہاری بہن مطلوبہ جگہ پر پہنچی، یہاں سے تم لوگوں اس کے پیچھے بھاگے، ساتھ میں بھی بھاگا اور میں تو ہمیشہ تم لوگوں سے 10 قدم آگے تھا۔ وہاں پہنچا تو وہ بیچاری بہت تھکی ہوئی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے شاید پہچان گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے فون طلب کیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں لاسٹ وش پوری کر سکتا، پر میں فون یہیں بھول گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے واپس سیدھا ہوا۔ پھر موبائل کی جگہ جیب سے چاقو نکالا اور یقین کرو میں نے اسے تکلیف نہیں دی۔ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے پیٹ میں مار دیا۔ پھر واپس پہنچا۔ پہلی خوشخبری ملی کہ ایک جان گئی، دوسری ادھوری رہی۔ میری کوتاہی تھی، مجھے چاقو تھوڑا بڑا لے جانا چاہیے تھا تاکہ صحیح سے یوشے کا مکہ آنکھ پر لگا۔ آواز حلق میں رہ گئی اور مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ وہ اس کو کالر سے دبوچتے کررایا۔ کہانی کا اختتام ابھی نہیں ہوا، تمہارے لیے ایک بہترین سرپرائز ہے یار۔ اس کے جملے پر یوشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نویرا میرے باپ کے گھر گئی ہے نا آج اپنی ماں سے ملنے، کہتے ہوئے اس کے ہونٹ پھیلے اور اس کے کالر پر یوشے کے ساتھ ساکت ہوئے۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ اتنا مت سوچو، کتنی بار بتاؤں یا کہتا سی کا فون میری فنگر پرنٹس پر تھا۔ تم نے ہی تو بتایا تھا کل اس کی ماں جا رہی تھی، آج وہ اس سے ملنے جائے گی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ یوشے نے دوبارہ اس کا کالر دبوچا۔ کچھ بھی نہیں، اب تو سکون کا وقت ہے۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ کیا اپنے بندے کی حفاظت پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ بندوں پر نہیں، اللہ پر ہے۔ تمہارے جیسے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا کالر چھٹکتے گہری سانس لیتے پیچھے ہٹا۔ پر موت بڑی کڑوی حقیقت ہے، لازم آتی ہے یار، پر خیر ہے، ٹائم بتاؤ۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے لگائے پوچھا۔ یوشے نے کچھ سوچتے وقت بتایا، 6:30۔ اوف، وقت بہت سستی سے گزر رہا ہے۔ میں جانتا تھا تم لوگ مجھ تک پہنچ جاؤ گے بہت جلد، اس لیے میں نے آج رات ہی یہاں سے
चले जाना था, लेकिन इतनी जल्दी बहन के साथ सब होने के बावजूद तुम मेरी सोच से ज़्यादा होशियार निकले। कैसे पहुँचे मुझ तक इतनी जल्दी? वो योशा से सवाल करने लगा, जबकि योशा इसे नज़रअंदाज किए मैसेज टाइप करने लगा। अगले 1 मिनट में इसे जवाबी मैसेज मसूल हुआ। सर सब ठीक है, घर के अंदर सब से हंसते और म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही हैं। योशा मैसेज पढ़ते मुतमईन हुआ और वापस ज़ुहैब की जानिब मुड़ा। घूमा। तुम्हारे साथ और कौन शामिल था? तुम्हारे पार्टनर्स कौन है? योशा वापस इसके सामने बैठते पूछने लगा। बादशाह एक ही होता है, इसका सिपाही तो होते हैं पर पार्टनर्स नहीं। मुंह से खून और थूक निकलते इस्तहज़ाया कहा। तुम इतनी जल्दी मुझ तक कैसे पहुंचे? ज़ुहैब ने फिर सवाल किया। इसके हिसाब से इसने मास्टर प्लानिंग की थी और वो आज शाम किसी के समझने से पहले ही यहाँ से चले जाने वाला था। योशा खामोशी से इसे देखने लगा। क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा? इसके सवाल को नज़रअंदाज किए योशा हल्का सा मुस्कुराया। ज़ुहैब की मुस्कुराहट सिमटी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फ़िक्र है कि तुम क्या करोगे मेरे साथ? जवाबन ज़ुहैब ने भी सवाल पूछा। यकीन करो, जो तुम्हारे साथ होगा इसके बाद तुम पनाह मांगोगे, अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। अगर तुम मेरी आंखों से खौफ देखना चाहते हो तो अफसोस नाकाम रहोगे। योशा खामोशी से इसकी आंखों में देखने लगा, जहाँ दर हकीकत खौफ का हल्का सा निशान भी नहीं था। मेरी आंखों में सिर्फ फतह दिखेगी, इंतकाम पूरा होने की खुशी दिखेगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? इसने फिर वही सवाल दोहराया। जवाबन योशा मुस्कुराया और मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगा। फिर स्क्रीन ज़ुहैब की जानिब करते मुस्कुराया। स्क्रीन देखने की उबदेर थी कि ज़ुहैब की आंखों में स्याही फैल गई। यही है तुम्हारी हमना? मुंह बनाते पूछा। स्क्रीन पर हमना का वो चेहरा था जो तेजाब गिरने के बाद जल गया था। इसकी डेड बॉडी की तस्वीर ली गई थी। बहुत बदसूरत लग रही है। एक नज़र खुद देखकर मोबाइल वापस ज़ुहैब की तरफ की नज़रों के सामने किया। तुम्हारी आंखों से फतामंदी की चमक की जगह मुझे स्याही दिखाई दे रही है। मोबाइल बंद करते जेब में डालते पूछा। टाइम क्या हुआ है? इसने योशा की बात को नज़रअंदाज की वापस मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी मौत की घड़ी का इंतज़ार कर रहे हो? बेफिक्र रहो, अब तुम्हारे अब ज़्यादा देर नहीं, तुम्हें तरसाऊंगा नहीं। सामान निकालो। इसके कहने पर कमरे में खड़ा बंदा अलग अलग ब्लेड तरतीब पर से रखने लगा। 6:45 में कितना वक्त बाकी है? फिर पूछा। 1 मिनट। कहते साथ ही योशा ने इसके हाथ पर तेज़ी से एक लंबा कट लगाया कि पूरे कमरे में ज़ुहैब की चीखें गूंज रही थी। 10। तड़पने के कुछ देर बाद वो अचानक बोला। 9। योशा ने इसके हाथ पर मजीद एक और कट लगाया और इस बार भी कमरे की चीखें गूंजी। 4। तड़पने के साथ वो मुंह से फिर डायरेक्ट 4 बोला। 3, 2, 1। अब ज़रा फ़ोन करके पूछो कि तुम्हारी बीवी जिंदा है? वो कहते हुए हंसा और हंसते हंसते बेहोश हो गया। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। वो शायद इसे डरा रहा था या उकसा रहा था कि नवैरा तो इसकी माँ के घर से बाहर निकले, वो तो अपनी आखिरी बात अपनी खेल की जेब जाए आखिरी बाजी खेल के जीत जाए। लेकिन जो भी था वो योशा को हिला गया था। लाख इनकार के बावजूद दिल की धड़कनें बेतरतीब होते खौफ से धड़क गई थी। इसने फ़ोन पर नंबर डायल करना शुरू किया। इसकी आंखों में हल्की सी लर्जिश हुई। हेलो, वहाँ सब ठीक है ना? अंदर जाकर चेक करो। फ़ोन उठाते ही योशा ने परेशानी से बोला। सर, मसूद कहते कहते रुक गया। इज़ एवरीथिंग फाइन मसूद? सख्ती से पूछा। सर, घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। कुछ लम्हे तो इसने अपनी समातों पर यकीन न हुआ। हर तरफ जैसे खामोशी थी, सन्नाटा। उफ अल्लाह यार, मतलब क्यों इसका, प्लीज़ याला, क्यों सैड एंड है? थोड़ा सा किसकी बीवी बच जाए याला। इससे कुछ नहीं हुआ। यूशे ने बड़बड़ाता और फ़ोन काटते खुद भी कमरे से निकलने लगा। फिर फ़ौरन पलटा। यह मरना नहीं चाहिए मेरे वापस आने तक। इसे वापस इस काबिल करो कि इसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हो। यह मरना नहीं चाहिए। गुस्से से आखिर में एक बार फिर जताया और वहाँ से निकलता चला गया। कमरे से बाहर जमाल और अब्बास दोनों नहीं थे। यूशे का आदमी इन्हें ले गया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते इसने गहरी सांस लेकर स्टीयरिंग पर टिकाया। मेरी नवैरा आपके हवाले अल्लाह। वो आंखें मीचते बोला। फिर गाड़ी स्टार्ट करते तेज़ी से वहाँ से निकल गया। 15 मिनट के ड्राइवर के बाद वहाँ पहुँचा जहाँ सिर्फ घर के बाहर की दीवारें बाकी थी। बाकी आधे से ज़्यादा घर ज़मीन बोस हो चुका था। मीडिया पहले ही वहाँ मौजूद थी। न जाने कौन सी मखलूक थी जो कहीं भी पहुँच जाती थी। योशा अपना सर थामे गाड़ी से निकला। कदमों में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। इसका दिमाग से तेज़ी से इसके हिस्से में आया है सार बता रहा था, पर दिल किसी तौर कबूल करने का तैयार नहीं था। सर, मसूद भागता हुआ योशा के करीब आया। मैडम कहाँ है? अपनी सांसें बहाल करते उम्मीद से मसूद को देखा। सर, मैम अंदर थी। मसूद अफसोस से नजरें झुका गया। सर, हमारी निगरानी में अंदर कोई नहीं आया। शायद ये सब प्री प्लान था। यूशा लड़खड़ाया। मसूद ने फ़ौरन सहारा दिया। इसे खुद पर यकीन था। इसकी खुद एतमादी शायद इसे ले डूबी थी। इसे ये यकीन था कि इसकी सिक्योरिटी में इसकी बहन और बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर वो गलत था। वो जो याया की नाअहली पर गुस्से में था, अब इसका दिल कर रहा था कि अपनी नाअहली पर खुद को जान से मार दे। वो क्यों भूल गया था वो भी एक इंसान था और जो जैसा और सोचे वैसा भी नहीं होना चाहिए था। गलत वो भी हो सकता था, गलती इससे भी हो सकती थी, बल्कि हो चुकी थी। मीडिया की इस
اس پر نظر پڑی وہ وہیں گاڑی کے پاس بیٹھتا چلا گیا۔ مسعود نے اسے سنبھالنا چاہا پر وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ کس چیز پر ماتم کرتا؟ جیت گیا تھا زہیب، اس ایک کے آگے وہ سب ہار گئے تھے، لیکن یہاں تکلیف اس کی جیت کی نہیں بلکہ اس بھیانک ہار کی تھی جو ان کے زندگی میں لے گئی تھی۔ اف اللہ، ناول کس موڑ پہ ہے؟ کچھ لمحے آنسوؤں کی نمی میں سر کے پھر جیب سے رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ خاموش رہا، فون میں بج کر خاموش ہو گیا۔ وہ 2 لمحے بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جیب میں سے فون نکالا، شاید کوئی دوسری جانب ہو جو اسے سہارا دے، ایک امید دے کہ نویرہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے۔ فون اٹھا کر کان سے لگا۔ تم کہاں ہو یوشے؟ بچی کی تدفین؟ ڈیڈ، وہ سسکا۔ یوشے تم رو رہے ہو؟ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے احد پریشانی سے بولا۔ ڈیڈ، نویرہ، وہ کہتے کہتے پھر سسکنے لگا۔ وہ بھی ٹھیک ہے یوشا، مجھے نہیں معلوم وہ کیوں روتی ہوئی لوٹی تھی، پر اس کے رونے سے زیادہ ضروری اس وقت تمہاری بہن ہے جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور اس کے اولاد جو پیدائش کے وقت دم توڑ گئی ہے۔ آدھار نے غصے سے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کب روتی ہوئی آیا؟ کیا وہ گھر پر ہے؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا، چہرے پر جلدی سے شکر اللہ اس کی ہیروئن بچا لی، آنسو صاف کرتے کھڑا ہوا جسم میں اچانک توانائی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعائیں لمحے کے 1000ویں حصے میں قبول ہو جائیں گی۔ ابھی تو اس نے دعا کی تھی کہ فون پر کوئی اسے امید دے دے۔ وہ ٹھیک ہے اور اسے واپس آئے گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، اور وہ کیوں رو رہی تھی مجھے نہیں معلوم۔ فی الحال وہ زینب کے لیے رو رہی ہے۔ یوشے کی کچھ کیفیت سمجھتے احد نے نرمی سے کہا، وہ واقعی گھر پر ہے؟ منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ نم آواز آنکھوں سے مسکرایا، آنکھیں بند کرتے رب کا شکر ادا کیا۔ ہاں گھر پر ہے، میں بس پہنچ رہا ہوں، یوشے نے کہتے ساتھ فون کا کاٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر بنا مسعود یا کسی سے کوئی بات کی تیزی سے باہر نکلا۔ گھر پہنچ کے بعد اس کی نظر سب سے پہلے نظر ہی نویرہ پر پڑی جو ایک کونے میں دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے ایک بار پھر شکر ادا کیا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا سب اس کی سوچ اور سمجھ سے بالاتر تھا۔ زینب کا سیکیورٹی سے چند منٹ پہلے نکل جانا اور کسی کے علم بھی نہ ہونا، نویرہ کو ماں کے گھر کے نکل جانا، سیکیورٹی کے باوجود وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ اس لیے فی الحال وہ یایا کی جانب بڑھا جو بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ ایک آخری بار اپنی بھانجی کو گود میں لے کر اس کا چہرہ دیکھا، کہیں آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے، چھپ کر اسے پیار کیا۔ میری بھانجی، سرگوشی نما کہتے وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ اپنی ننھی پری کو وہ لحد میں اتار آیا تھا، جانتا تھا وہ مٹی تلے نہیں بلکہ جنت میں جا رہی ہے، لیکن اس کی دنیاوی جنت کو ویران کر کے کتنے خواب سجائے تھے زینب نے۔ شاید وہ جانتی تھی کہ عائشہ آنے والی ہے۔ کیا جواب دیتا وہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد کہ میرے خراب بولوں کے باعث وہ ناراض ہو گئی، میری کوتاہی نے اس کی زندگی چھین لی؟ بے شک موت کا وقت مقررہ ہے، لیکن بہانہ یایا بن گیا تھا۔ یہ بات شاید ساری زندگی اس کے لیے پھانس بنی چپتی رہتی کہ وہ اس کی اولاد کے مرنے کی وجہ بنا۔ حورین سبی کے ساتھ واپس ہسپتال گئی تھی، منیزہ کو بھی واپس جانا تھا، لیکن فریحہ یوشے کی بیٹی کا نام ملائکہ نہیں تھا رکھا؟ نہیں سوری، کیا اب تک کچھ غلط سوچی ہوں، چلو نہیں، وہ کوئی اور شاید کوئی اور نہ بولو۔ فریحہ یوشے کی بیٹی مستقل طور پر رو رہی تھی اور نویرہ کو صحیح سے سنبھالنا نہیں آتا تھا، اس لیے منیزہ کو مجبوراً ٹھہرنا پڑا۔ اس کا رواں زینب کے لیے دعا گو تھا۔ نویرہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب یوشے کمرے میں آیا، اور اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ ملنے جانے والے اب بھی آ رہے تھے، جن میں فی الحال صرف آمنہ اور احد مل رہے تھے۔ نویرہ کمرے میں لیٹی سسک رہی تھی۔ نویرہ، یوشے نے پکارا۔ وہ اب بھی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ نویرہ زندہ ہے۔ یوشے، وہ تڑپ کر سیدھی ہوتی بیٹھ گئی۔ زینب، اس نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ وہ زینب کے غم میں تڑپ رہی تھی، یہ رب جانے بغیر کہ وہ خود مرتے مرتے بچی تھی، لیکن اس کے لیے کیے جانے والے وار کا شکار اس کی ماں ہوئی تھی۔ زینب ٹھیک ہو جائے گی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تم بس دعا کرو، اس کے برابر بیٹھتے کہا۔ وہ سب کو حوصلہ دے رہا تھا، پر کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے والا نہیں تھا کہ زینب کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، جسم کا بال بال زینب کی صحتیابی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو وہاں سے گھر کب آئی؟ جب سے دل میں آتا سوال اس نے نویرہ سے پوچھا۔ جواباً اس کی برستی آنکھیں غم سے مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے داخلی حصے میں پہنچی، چوکیدار نیا نہیں تھا اس لیے اندر جانے سے روک دیا۔ کس سے ملنا ہے؟ آئیبرو اچکاتے وہ نویرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے نویرہ کچھ کہتی مسعود نے آگے آ کر اپنے گارڈز دکھائے، جسے دیکھتے چوکیدار خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوتی تو باہر آوازیں سن کر گھر کے پچھلی حصے میں گئی، وہاں نشا ملازمہ کی کسی غلطی پر چیخ پڑی تھی۔ پیچھے آہٹ محسوس ہوتی وہ مڑ کر دیکھا، پہلے تو آنکھوں میں حیرت اتری، پھر ناگواری، پھر اس کی جگہ غصہ اشتعال آ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ غصے سے نویرہ کو روبرو آئی۔ آپ سے ملنے آئی تھی، نم آنکھوں سے کہا تو لاکھ اپنی ماں کی بے حسی جاننے کے باوجود اسے امید تھی کہ اس کی ماں اپنے سینے سے لگا لے گی۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ سینے پر ہاتھ باندھے ناگواری سے پوچھا۔ یاد آ رہی تھی گلال
گال پر نکلا آنسو صاف کرتے وہ نظریں جھکا گئی. جب اپنے اس گھٹیا اور آوارہ عاشق کا ہاتھ تھاما تھا تب یاد نہیں آئی. نشا کی تلخ کلامی پر وہ دکھ سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی. اگر عاشقی کرنی ہی تھی تو پوری دنیا میں ایک واحد منیزہ ہاشم کا بیٹا رہ گیا تھا. یکدم وہ چیخی. نویرہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی. میں تمہیں ساتھ لے جانے آئی تھی نا, تم نے کیا کیا؟ اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی. چلو بھاڑ میں گئی منیزہ ہاشم, لیکن اس انسان کے ساتھ تھوڑی عزت رکھ لیتی جس کے سمجھانے پر میں تمہیں لینے آئی تھی. نویرہ کا بازو دبوچتے غصے سے کہا. نویرہ کی نظروں میں وہ غلیظ نظریں والا آدمی گھوما جو گاڑی میں بیٹھے سے گھور رہا تھا. تمہاری وجہ سے مجھ سے سہارا ملنے سے پہلے چھین گیا. جانتی ہو اب وہ اپنانے والا تھا مجھے, تمہارے سر پر باپ کا ہاتھ رکھنے والا تھا, لیکن تم نے جس سے شادی کی اس کا باپ اس کا دشمن نکلا. کیا جاتا اگر اس کو چھوڑ دیتی, اس سے اچھا لڑکا میں تمہاری زندگی میں لے آتی. اب کیا کروں, برباد کر دیا تم نے مجھے. وہ نویرہ کو جھنجھوڑتے بری طرح اس کا بازو دبوچنے لگی, جبکہ نویرہ سن سی نشا کو بے تاثر چہرے سے دیکھنے لگی. یعنی وہ اس دن اس کی محبت میں نہیں, اس شخص کو کے کہنے پر لینے آئی تھی جس سے نشا کو سہارا دینے کی بدلے نویرہ مانگی تھی. ایسا تو ناممکن تھا کہ اس کی ماں نظریں نہ پہچانتی ہو. اللہ کی قدرت سے عورت میں یہ حص ہے کہ وہ مردوں کی اچھی بری نظروں کو پہچان سکے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی ماں انجان ہو؟ یعنی وہ اپنی عیاشی کے لیے نویرہ کو رشوت کے طور پیش کرتی تھی. اس کے عیاشوں کی قیمت نویرہ تھی. وہ کیسی بدنصیب لڑکی تھی جس کی ماں اسے کیش کروانا چاہتی تھی. لیکن اب وہ نویرہ نہیں, نویرہ یوشے حیدر بن چکی تھی. اس نے جھٹکے سے نشا کو کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا تو وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ منائے گی, نشا کو بتائے گی کہ اس نے ایک پیاری سی بچی جنم دی ہے. سانس پھولنے لگا میرا. لیکن اب اس کی نوبت بھی نہیں تھی. مجھے اپنے ضروری کاغذات لینے ہیں, وہ لے کر چلی جا رہی ہوں. آنسو پوچھتے سپورٹ لہجے میں کہتے وہ مڑنے لگی جب نشا نے اس کا بازو واپس پکڑا. اب وہ کاغذات بھی منیزہ ہاشم سے مانگنا. غصے سے چبا کر کہتے اس نے نویرہ کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچا اور لان میں کھلتے دروازے کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا. وہ کئی لمحے دروازے کو دیکھتی رہی, پھر نشا کی بے حسی پر روتے وہاں سے چلنے لگی. روتے روتے چلتے چلتے اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کہاں پہنچ چکی ہے. جب ہوش آیا تو آسمان پر سیاہی پھیلنے لگی تھی. اس کا دل ڈر کر دھڑکا کر راستہ بھی نہیں سمجھ نہیں آیا تھا. جلدی سے اپنے آنسو پہنچ کر وہ روڈ پر آئی. ٹریفک بہت تھا, نہ جانے کون سی جگہ تھی. اسے کچھ حوصلہ ہوا, پھر ایک خالی رکشہ دیکھ کر اس میں بیٹھ گئی. راستے کا تو علم نہیں تھا اس لیے گھر کا پتہ بتایا. پیسے تو تھے نہیں اس لیے چوکیدار سے کرایہ ادا کرنے کا کہا اور خود اندر چلی گئی. اندر ایک اور غم اس کا انتظار میں تھا. وہ آنسو صاف کرتی یوشے کی سب بتا رہی تھی اور یوشے پہلی بار نشا کا شکر گزار ہوا تھا کہ نشا کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے نویرہ کو گھر سے نکالا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں تو سمجھا تھا اس بلاسٹ میں تم بھی ہو. آنکھیں بند کرتے سکون سے کہا, جبکہ نویرہ رونا بھول جھٹکے سے اس سے دیکھنے لگی. کون سا بلاسٹ؟ ٹوٹتے دل سے پوچھا. یوشے نے چونک کر آنکھیں کھولی. وہ غلط وقت پر غلط بات کر گیا تھا. نویرہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے. سچ بتائے یا بات گھما دے. اگر سچ بتائے تو کیسے بتائے؟ ماما کے گھر بلاسٹ. وہ اٹکتے اٹکتے پوچھنے لگی, آنکھیں آنسوں سے پھر لبالب بھر رہی تھی. یوشے لب بچتے اسے دیکھنے لگا پر کچھ نہیں بولا. ماما تھی اس بلاسٹ میں؟ یوشے نے اس کو سینے سے لگا لیا. وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں تھامتے شدت سے رونے لگی. جو بھی تھا وہ جیسی بھی تھی ماں تھی. حرین کو سبھی زبردستی منیزہ کے پاس چھوڑ گیا تھا. ہسپتال میں ٹھہرتے اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی. منیزہ کو بھی احد نے منع کر کے صبح آنے کو کہا تھا. احد سبھی اور یایا ہسپتال میں تھے. یوشے واپس اپنی جگہ گیا تھا جہاں زہیب تھا. وہ نویرہ کو زبردستی نیند کی گولی دے کر سلا کر آیا تھا. پھر منیزہ کے پاس گیا تھا جو بیٹے کا سہارا پا کر اپنا دکھ آنسوں کی شکل میں نکال رہی تھی. پھر منیزہ کو آرام کا کہہ کر اپنی بیٹی کو پیار کر کے گھر سے نکلا. اپنی بیٹی کو پیار کرتے اس کے ذہن میں زینب کی بچی گھومی. آنکھیں سرخ ہوئی. واپس پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا. دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہوا. ٹینک نما کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ دیکھ چونکا کہ جمال اور زہیب پہلے ہی اندر موجود تھے. زہیب کے منہ پر ٹیپ لگا تھا, یقیناً اسی لیے لگایا تھا کیونکہ وہ ضرور کچھ غلط بولتا, اور جمال اور عباس جو مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑے تھے وہ اپنا ضبط کھو دیتے. زہیب اب ہوش میں تھا. اس کی حالت کافی بہتر ہی. یوشا کے حکم کے مطابق اسے واپس برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا تھا. ہیلو مسٹر زہیب. یوشا غصے میں ہونے کے باوجود مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا. زہیب کے ماتھے پر بل پڑے. یوشا اس نے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی. کیا ہوا؟ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ میں روتا ہوا آؤں گا. یوشا استہزائیہ ہنسا. زہیب نے دانت بھیجے. بیوی اور بہن کے مرنے کے غم میں پاگل ہو گئے ہو؟ ایک دم زہیب نے بھی مسکراہٹ پر ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائی. نانا زہیب, ہر بار ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. اب بتاؤ کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ ہمنا یوں مر جائے گی؟ یوشے نے افسوس سے پوچھا. زہیب کی مسکراہٹ بالکل غائب ہوگی. کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ دو گولیوں سے مرے گی, یا اس کے چہرے پر تیزاب گرے گا اور اس کی کھال پگھل کر؟ بکواس بند کرو.
ज़ुहैब धाड़ा, वैसे नाकाम आशिक रहे तुम, अपनी महबूबा की मौत का बदला भी नहीं ले सके। लानत है ऐसे महबूब पर, अफसोस से कहा। ज़ुहैब सुर्ख होती आंखों से इसे घूरने लगा, बर्दाश्त की हद पार कर हो रही थी। तुम जानते हो तुम्हें बर्बाद करने वाला सबसे अहम शख्स कौन है? यूशी ने आईब्रो झुकाई। याह्या है, और मैं हूँ, और मेरे पास आया था मदद के लिए, मान गया। प्लान मेरा था, तुम्हारा अड्डा मैंने ढूंढा, याह्या को रिपोर्ट मैंने दी। इसके बाद याह्या वहाँ पहुँचा। तुम्हारी बीवी जिस गोली से मरी वो याह्या की गन से निकली थी। बाकी ये सब तो हमारे हुक्म पर चल रहे थे। इस तरह असल गेम तो हम दोनों थे, असल कैमर तो हम दोनों थे तुम्हारे मुकाबले में। सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी। अफसोस मेरी बहन को होश आ गया है, झूठ कहा, और मेरी बीवी पहले ही इस घर से निकल गई थी, योशी ने मुस्कुराते हुए बताया। ज़ुहैब की आंखों में स्याही घुलने लगी। कहाँ की मोहब्बत, कहाँ का इश्क और कहाँ का इंतकाम? तुम्हारी कहानी तो बस दो लोगों की बीवी। यूशी ने मुस्कुराते हुए बताया। ज़ुहैब की आंखें स्याही घुलने लगी। कहाँ की मोहब्बत, कहाँ का इश्क और कहाँ का इंतकाम? तुम्हारी कहानी में तो बस वो लोगों की बीवियाँ मरी, दो लोगों की बीवियाँ मरी जिसकी नहीं मरनी चाहिए थी। असल जिसे बर्बाद करना चाहिए था वो आबाद है। यूशा ने आंख दबाई। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ुहैब को रोया। अफसोस कि तुम हार गए। अच्छा, यहाँ से था। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ुहैब घुराया। अफसोस कि तुम हार गए, बल्कि बहुत बुरी तरह हार गए। यूशा हंसा। ज़ुहैब मचलते खुद को खोलने की कोशिश करने लगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें ज़रूर बताता कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। मेरी बहन अभी होश में आई है, और बीवी भी कुछ दुखी है, इसलिए नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो इसलिए मुझे मारते ज़्यादा दुख नहीं होगा। एक आंख दबाते इसने खड़े होते अंगड़ाई ली। मुझे छोड़ दो। कुछ लम्हे बाद ज़ुहैब मचल कर बोला। वो हार गया था, और यह हार इसकी भयानक मौत थी जो इसे कबूल नहीं थी। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। यूशे के इग्नोर करने पर वो दोबारा बोला। आज़ाद कर दूंगा, पहले अपनी ज़िंदगी मांगो मुझसे। यूशे इसकी कुर्सी पर झटकते सर्द लहजे में बोला। तुझे ज़िंदा रहने दूँ? मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ, मुझे ज़िंदा रहने दो। वो ठहर कर बोला। यूशे मुस्कुराया। मौत ज़िंदगी इंसान है, मौत ज़िंदगी अल्लाह है, हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। एक आंख दबाते वो पीछे हट गया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ, खुद मारना चाहोगे या मैं मार दूँ? रुख मोड़ते जमाल और अब्बास से पूछा। हम इसीलिए आए हैं, जमाल ने मुट्ठी बीचते कहा। ठीक है, सारा सामान तैयार है। अपने आदमियों की तरफ देखते पूछा। इसने इस बात में सर हिलाया, पर वो वापस मुड़ा और अब्बास और ज़ुहैब को समझाते के बाद ऊपर निकल कर चारपाई पर लेटकर आंखें मूंद गया। अब्बास और जमाल ने इसके चीखने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स ना दिया, जैसे कानों पर पर्दे हों। सबसे पहले ज़ुहैब के तन से कपड़े अलग किए, फिर इसे टेबल पर लेटाकर ज़बरदस्ती बांधा, फिर इसके जिस्म पर रगों और नसों से बचाकर लातादाद गहरे बड़े और छोटे कट लगाना शुरू किए। वो बुरी तरह चीखते और पनाह मांगते बेहोश हो जाता, फिर इसे वापस होश में लाकर सही अपना बदला ले रहे थे। शुक्र है हमारी हीरोइन, वो लोग तो बच गए। अमल दोहराया जाता। इसके बाद इसकी जगह से जिस्म पर शहद उंडेला। इसके बाद योशे का आदमी एक बंद बाल्टी लाया और फिर इसका ढक्कन खोलते इसे जमाल के जिस्म पर उलट दिया। देखते ही देखते इस बाल्टी में भरी लाल मिर्चें चूंटियाँ इसके जिस्म को ढांप गई। ज़ुहैब की चीखें बुलंद से बुलंद होती इस साउंड प्रूफ कमरे की दीवारें हिला गई। जमाल और अब्बास अपने अंदर की आग को बुझा पाकर कमरे से बाहर निकले। आंखों में इनके भी आंसू भरे थे। हो गया काम? यूशे ने खड़े होते पूछा। हाँ, दोनों ने एक जुबान बोले। चेहरे बहुत पुरसकून थे। हम सबको इसकी हकीकत कैसे बताएंगे? जमाल ने पूछा। हम इसकी हकीकत नहीं बताएंगे। अवाम पहले ही पुलिस पर भरोसा नहीं करती, अगर ज़ुहैब की असलियत बताई तो राहत सा एतमाद भी खो देंगे। तो फिर अब्बास ने पूछा। तो फिर ये कि वो इसने पहले भी फ्लैट बुक करवाई थी और अचानक ज़ुहैब कहाँ गायब हो गया, ये कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो हमें क्या मालूम? यूशे ने कंधे उचका दिए। 6 दिन बाद ज़ैनब अब तक कोमा में थी। दिन में हुरैन, मुनीज़ा या नुवैरा इसके पास होती, जब हुरैन अस्पताल में होती तो बच्चों को मुनीज़ा संभालती, और जब मुनीज़ा अस्पताल में होती तो हुरैन, और रात में सभी और आहद आते और फिर वापसी पर मुनीज़ा और हुरैन को ले जाते। यूशे तकरीबन आधा दिन ज़ैनब के पास गुजारता। याया पूरा वक्त मुस्तकिल तौर पर अस्पताल में था, लेकिन आज से इसकी ज्वाइनिंग थी। इसके बावजूद वो रात को ज़ैनब से पास था। ज़ुहैब का वजूद इसी रात बेजान हो चुका था और देखने के काबिल न रहा था। यूशे के बंदों ने इसे दफना दिया था। याया को जब इल्म हुआ कि मुजरिम ज़ुहैब था, वो कुछ भी ना बोल सका। नाकाबिल यकीन थी ये बात, ये पर हकीकत थी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ज़ुहैब असल मुजरिम है?
یایا کے ساتھ باقی سب بھی یہ جاننا چاہتے تھے. آج یوشا کو خاص طور پر پولیس اسٹیشن بلایا تھا تاکہ حقیقت جان سکے. اس دن وہ میٹنگ کے دوران ایک خاص ضروری کال کا کہہ کر اٹھا تھا. باہر آ کر اس نے اپنے محسوس جاسوس کا نمبر ملایا. انسپکٹر جمال اور زہیب کو مکمل ڈیٹیل چاہیے مجھے. پچھلے سال کی کب کہاں کیوں جاتے تھے, کیا کرتے تھے, کچھ صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس. کہتے ساتھ اپنا کال کاٹ دی. اس نے جمال پر بھی شک تھا. شک کے گھیرے میں صرف عباس باہر تھا. اس کے بعد اچانک زینب پر حملہ. سب کچھ ایسے ہوا کہ وہ سنبھال نہ سکا. ہسپتال سے باہر نکل کر اس نے سب سے پہلے اپنے بندے کو میسج کر کے جمال, عباس اور زہیب حراست میں لینے کا کہا. اب وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا. یہ تو وہ جانتا تھا کہ مجرم جو بھی ہے ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک اس سے واقف ہے, اس کی مدد کر رہا ہے. عباس پر شک نہ ہونے کے باوجود اس نے عباس کو بھی حراست میں کیا. وجہ یہی تھی کہ بھروسہ کر کے مزید مشکل پیدا نہیں کر سکتا تھا. اس کے چند منٹ بعد اس کے فون پر اپنی بندے کی کال آنے لگی جس نے معلومات دینی تھی. سوری سر میں لیٹ ہوں. اس سے معذرت کی. سر, جمال نے 2 شادیاں کی تھی. ایک شادی چھپی ہوئی تھی اور وہ ہفتے میں 2 دن وہاں لازمی جاتا تھا. لڑکی ایک یتیم خانے میں تھی اور جمال سے عمر میں کافی چھوٹی, کالج میں میڈیکل کی طلبہ تھی. اس کے علاوہ اور کوئی کچھ مشکوک نہیں. زہیب 7 مہینے پہلے دوسرے شہر جاتا رہا ہے. وہ بھی شادی شدہ ہے اور شادی پوشیدہ تھی. لڑکی وہ بھی یتیم خانے کی تھی. ہمنا نام تھا. یتیم خانے میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ہمنا کے وہاں سے جانے کے بعد ایک ایک کر کے ان سب کا قتل ہو گیا جو زیادتی میں شامل تھے. سر, ایک اور سب سے اہم یہ کہ یتیم خانے میں وہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد گئی تھی جب خاندان والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے وہ صداقت کی پڑوسی تھی. کون صداقت؟ یوشے چونکا. سر, وہی صداقت جس کا قتل ہوا ہے. صداقت کا ایک بیٹا بھی تھا جو سالوں پہلے باہر ملک چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا. معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ ہمنا پچھلے کئی مہینوں سے واپس گھر نہیں آئی. وہ ایک میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور کئی مہینوں سے کالج سے بھی غیر حاضر ہے. اس کے بعد اس نے تاریخ بتائی جب سے وہ لاپتہ ہے اور وہ تاریخ وہی تھی جب وہ لڑکی پولیس مقابلے میں ماری گئی تھی. کڑی سے کڑی ملتی گئی اور سب کچھ کلیئر کر گئی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا ایک اہم دوست ان کے پیچھے ان کو برباد کرنے کی کہانی لکھ رہا تھا. سر, آج رات زہیب نے فلائٹ بک کی ہے UK کی. اوکے, بہت شکریہ. تمہارا معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا. کہتے ساتھ ہی یوشا نے کال کر دی. اور اب کچھ باقی نہیں رہا تھا. باقی حقیقت زہیب بتاتا. یوشا کی بات سنتے یایا بالکل خاموش تھا. کاش وہ بھروسہ نہ کرتا. کاش. دیکھ لو, تم لوگ نہیں ہو میرے پاس, میں تمہارے پاس آتا ہوں. اب بتاؤ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں. تمہارے حصے کے وقت میں اللہ سے میں تمہارے لیے مغفرت مانگتا ہوں. اب بتاؤ ہے مجھے تم سے محبت یا نہیں. جمال نے مٹی پر ہاتھ پھیرتے پوچھا. زندگی میں تو معائشہ نے اس کی بات نہیں مانی. وہ اس سے بہت دور رہی تھی, پر جمال نے اس کا آخری گھر اپنے دنیاوی گھر سے قریب رکھوایا تھا. وہ روز پابندی سے یہاں آتا تھا. پہلے روز کی طرح آج بھی معائشہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے وہ وقت گزارتا تھا. عباس کی زندگی اب نارمل ہو گئی تھی. اس کے ماں باپ بڑے بیٹے کو چھوڑ واپس اس کے پاس آ گئے تھے. وہ مسکرانے لگا تھا اپنے بیٹے اور ماں باپ کی وجہ سے, لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی خلا آ گئی تھی جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا. سمیرا کی کمی پوری کبھی نہیں ہو سکتی تھی, نہ ہی اس کے آنسو خوش ہو سکتے تھے. وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا. اس کا کمرہ وہ واحد ایسی جگہ تھی جس سے وہ ڈرتا تھا. اس کمرے میں سمیرا کی خوشبو آتی تھی. اس کی لڑائی, اس کی مسکراہٹ, اس کی ضد, اس کا شک, سب اس سے دنیا سے دور سمیرا کے پاس جانے کو کہتے تھے. وہ تڑپتا تھا اس کے لیے اور وہ یہ تڑپ اس کی جان نکالتی تھی. وہ خالی اب اس کی بیوی نہیں تھی, وہ اس کی ماں باپ کی فرمانبردار بہو بھی تھی. وہ اس کے بچوں کی ماں تھی. وہ اس کی محبت تھی. سب سے بڑھ کر وہ اس کی عادت تھی. وہ اس کی قبر پر جاتا تھا پابندی سے. 2 مہینے ہونے آئے تھے پر اس کی آنکھیں اب بھی ہما وقت نم ہو رہتی تھی اور بالکل خالی, نہ کوئی خوشی نہ خوشی کی خواہش. یا کی زندگی بھی جیسے رک گئی تھی. 2 مہینے ہو چکے تھے اسے کوما میں گئے ہوئے. وہ اپنا پولیس اسٹیشن کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا. اس سے مستقل باتیں کرتے ایسا لگتا تھا جیسے زینب شاہ اپنے بولنے کی حص یا کو دے گئی. یوشے کی زندگی بھی جیسے ویران ہو چکی تھی. خوشبو سے بھرا گھر اب بالکل خاموش ہو گیا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں کو کوئی ہنسنا نہ ہو. یقین کرو, جب تم سے شادی ہوئی تھی نا, میں بالکل خوش نہیں تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی تم سے ہو. شادی کے بعد بعد تک مجھے اس لمحے تک ہماری شادی کا افسوس رہا جب تک تمہیں احساس نہ ہوا. اور یقین کرو, اب میں ہر دن افسوس کرتا ہوں کہ میری شادی تم سے کیوں ہوئی. ہاں, اگر نہ ہوتی تو تم ابھی بالکل ٹھیک ہوتی, ایسے بستر پر بے جان اور خاموش نہ ہوتی. وہ اس کا ہاتھ تھامے روز کی طرح اپنا دکھ کہہ رہا تھا. جب اسے زینب کے ہاتھ میں جنبش محسوس ہوئی وہ چونکا. زینو فوراً کھڑے ہوتے زینب کو دیکھنے لگا.
फ़ौरन खड़े होते ज़ैनब को देखने लगा। जब इसे महसूस हुआ कि ज़ैनब के माथे पर नन्हे नन्हे पसीने आ रहे हैं और माथे पर बल भी पड़ रहा है, वो फ़ौरन बाहर भागा। डॉक्टर को बुलाया। याया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आई। मैंने कहा था ना, मुझसे आज भी होते हैं, अगर ईमान रखो तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी वाइफ को होश आ गया है। याया को खुशी में समझ नहीं आया वो क्या करे। डॉक्टर से पूछकर वो अंदर भागा। सामने ही वो बेड पर लेटी थी। याया को देखते ही रोने लगी। याया से खुद में बीचते खुद भी रोने लगा। ज़ैनब के सामने वो मंजर चलने लगा जब इसके पेट में तेज़धार चाकू घोंपा गया था। इस वक्त इसकी सांसें रुकी थी और तकलीफ़ की इंतहा ये थी कि वो कलमा पड़ चुकी थी। इस तकलीफ़ को अब भी महसूस करते हुए याया के गले लगकर रो रही थी। बस कुछ नहीं हुआ, अब ठीक है, सब ठीक है। वो ज़ैनब की पीठ से लाते से चुप करवाने लगा। काफ़ी देर रोने के बाद जब वो संभली तो याया ने सबको फ़ोन करके बताया। अगले ही आधे घंटे में सब अस्पताल में मौजूद थे। आहद ने पूरे अस्पताल में मिठाई तकसीम करवाई थी और सदका दिया था। ज़ैनब परेशानी से संभल नहीं पा रही थी। कभी मुनीसा, कभी हुरैन इसे बुरी तरह चूम रही थी। योशे इसे खुद से लगा कर रो रहा था। आहद और सभी भी, नोवेरा भी इसके गले लगकर बहुत बुरी रोई थी। आखिर भी मैं इसकी गोद में इसका बच्चा दिया था। वो बच्चे को देखते बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हुई थी। अचानक याद आने पर इसने सबको सवालिया नज़रों से देखा। जवाबन सब नज़रें चुराने लगे। मेरी बेटी? इसने सबको देखते आखिर में याया से पूछा। वो नज़र झुका गया। नहीं याया, मेरी बेटी। आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्तकिल याया को देखने लगी थी और फिर अपने आप बड़ा नुकसान पर फूट फूट कर रो दी। कुछ दिन ज़ैनब बेटी के गम में रही, फिर तवज्जो बेटे ने खींच ली। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ज़िंदगी वापस अपने रास्ते पर आ गई 3 साल बाद। चलो शुक्र है दोनों हीरोइन तो बच गई। उन दोनों के लिए मुझे अफसोस हुआ, जमाल और उसके लिए, लेकिन शुक्र है हमारी मेन हीरोइन ये लोग तो बच गए, वरना तो रोना ही था ज़्यादातर। 3 साल बाद। ओए मेरी बाली है। गेंद विकेट पर लगी तो यूसुफ, याया का बेटा, चिल्लाया। नो बॉल थी। फरीहा ने ना मानते गेंद वापस फेंकी। चीटल, बैटिंग मेली है। अच्छा, तो तेज ज़बान बोल रहा है। 3 साला यूसुफ चिल्लाया। साथ ही बॉल फेंकते एक चमाट फरीहा के मुंह पर मार दिया। फुफ्फो, वो धाड़े मार कर रोती मुंह खोल कर ज़ैनब को पुकारने लगी। वो महीने में 2 हफ्ते ज़ैनब के घर रहती थी। बज़ाहिर वो दिखने में नोवेरा की जैसी छुई मुई सी थी, लेकिन आदतों में ज़ैनब जैसी तेज़ चलाक। वो ज़ैनब की इस कदर लाडली थी कि यूसुफ इस अपने हिस्से की मोहब्बत जब इधर चाहते देखता तो जैसे ही मौका मिलते ही थप्पड़ मार कर बदला पूरा कर लेता। मजाक कर रहा था तुम थेलो? इसकी फुफ्फो की पुकार सुनकर फ़ौरन सीधा हुआ, लेकिन अब फरीहा का इरादा ऐसा नहीं था। फुफ्फो, अपनी आवाज़ मजीद बुलंद करती वो अंदर के दरवाजे को देखने लगी जहाँ से ज़ैनब ने आना था। फरीहा को खामोश ना होते देख यूसुफ ने गुस्से से एक और चमाट इसके मुंह पर मार दिया। फरीहा के रोने में और तेज़ी आ गई। क्या हुआ मेरी जान? ज़ैनब इतना भारी वजूद संभालते फिर बाहर आई। 3 साल बाद वो फिर से तख्लीक की आखिरी दिनों में थी। यूसुफ ने मारा। अच्छा, यूसुफ की तरफ इशारा करते वो ज़ैनब की तरफ बढ़ी। ज़ैनब ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा, जो देखते में याया जैसा था पर हरकतें इसकी भी ज़ैनब जैसी थी, ऐसा याया का कहना था। ये चुलेल है, गुस्से से कहते वो पीछे लॉन की तरफ भागा गया, वरना ज़ैनब से मार पड़ने का खदशा था। अच्छा रोना बंद करो, मैं आपको फ्राइज़ बना के दूंगी, यूसुफ को नहीं देंगे, ओके? ज़ैनब ने इसकी पीठ थपकते कहा। यूसुफ का ना देने के नाम पर इसका रोना बंद हो गया। कैसी है मेरी गुड़िया? याया ने कब्र के पास बैठते पूछा। वो हर हफ्ते आयशा की कब्र पर आता था। मालूम है छोटी बहन आने वाली है आपकी? कब्र पर हाथ फेरते बिना बताया। आंखों में उदासी सी थी। वो अगर वो होती तो वो भी 3 साल की होती, लेकिन जो नसीब में था इससे कोई गिला नहीं था। कुछ देर इससे बातें के बाद वो उठ खड़ा हुआ और बाहर आया तो जमाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। हो गई सर बातें? मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। अब्बास वापस कब आ रहा है? गाड़ी में बैठते पूछा। सर अभी 2 दिन बाकी हैं, जमाल ने गाड़ी स्टार्ट करते बताया। अब्बास की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। दूसरी बीवी भी अल्लाह के फजल से नेक सीरत मिली थी। वो शादी नहीं करना चाहता था, पर मजबूरन करनी पड़ी। सुमेरा की मोहब्बत तो अब भी थी, पर इसकी जगह अब दूसरी बीवी ले चुकी थी। इससे अब्बास की एक बेटी थी। यार कहाँ हो नवेरा? ये रो रहा है, इसे उठाओ। यूशे ने आंखें मूंदते ही हाँक लगाई। फरीहा के बाद इसके 3 महीने का बेटा था जो पूरी रात रोता था, और जिस टाइम सुबह यूशे सोता था वो तब भी रोता जैसे ये इसकी नौकरी हो। खबरदार अगर अब चिल्लाए। इससे ज़्यादा तेज़ चिल्लाते नवेरा इसके सामने आई कि वो बौखलाकर उठ बैठा। क्या इंसान नहीं लगती मैं ये कर दो, वो कर दो, इसको उठाओ उसको उठाओ। खुद क्या करते हैं आप?
کمر پر ہاتھ رکھتے وہ شدید غصے میں تھی. منیزہ، احد، سبی اور حورین عمرے پر گئے تھے. اکیلے گھر سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اس پر اس کا 6 ماہ کا بیٹا. باقی ابھی تو 3 ماہ کا کہہ رہے تھے. چلو ٹھیک ہے. باقی بچی کچی کسر یوشے پوری کرتا تھا. نویرا، میں نے کب کچھ کیا؟ ہلکی آواز میں صفائی پیش کرنی چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے کہ کچھ کرتے ہی تو نہیں ہیں آپ کیا ہو جائے گا اگر کچھ دیر اسے سنبھال لیں گے؟ کمرہ صاف کرنے کا مجھے پر نہیں میں ہوں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تیکھے لہجے میں چبا چبا کر کہا. ایسی بات بھی نہیں ہے میری جان، تم کہتی میں اٹھا لیتا. مسکرا کر کہا. ٹھیک ہے اٹھا لیں، اور جب تک میں کمرہ صاف نہیں کرتی باہر لے کر جا کر چپ کروائیں. سینے پر ہاتھ باندھے کہا. یوشی نے ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی، پھر مجبوراً ہو کر بیٹے کو اٹھا کر کمرے سے نکل گیا. ڈری سہمی رہنے والی نویرا شیر بن چکی تھی. یوشی کے جانے کے بعد وہ مسکرائی اور پھر کمرے کی لائٹ بند کرتے بستر پر لیٹ گئی. طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ لان میں ٹہلتی زینب کے پاس کھڑا تھا. ہاں اللہ کا شکر ہے، مسکراتے ہوئے کہا. بھوک تو نہیں لگ رہی؟ ہنستے ہوئے چھیڑا. زینب پھر ہنس دی. نہیں، عیشا ڈائٹ پر ہے. ہنستے ہوئے کہا. عیشا ہونے والی بیٹی کا نام. ختم شد. فائنلی ہمارا ناول اچھی جگہ ختم ہوا. مطلب سیڈ اینڈنگ نہیں ہوئی. قسم سے اگر سیڈ اینڈنگ ہوتی نا تو مجھے وہ ناول بھولتی نہیں جن کی سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے. اور بہت مزے کا ناول تھا، مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ یہ ناول پڑھیں. مجھے کیا کہتے ہیں اس کو، زبان پہ لفظ نہیں آ رہا، مجھے سجیسٹ کرنے کے لیے. اور بہت اچھا ناول تھا. پلیز اس طرح بھی مجھے کوئی بہت اچھا سا اور ناول بھی سجیسٹ کرے، میں ضرور پڑھوں گی. اور مجھے بہت مزہ آیا. فائنلی میں نے یہ ناول ختم کر لیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب ملتی ہوں کسی اور ناول میں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ہاں، اس کے بعد اب یہ جب میں پوسٹ کروں اس کے بعد اب فوجی کی جان وہ بھی جلدی جلدی ختم کرنے کی ٹرائی کروں گی. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.